अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर वाफियत से होंगे जी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है। तो जो आज हम नॉवल स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का नॉवल है, बहुत कमाल की स्टोरी है। बेशक शॉर्ट नॉवल है लेकिन स्टोरी आउटस्टैंडिंग है, बहुत मज़े की स्टोरी है। तो नॉवल जो है किडनैपिंग बेस्ड नॉवल है, रूड हीरो बेस्ड नॉवल है, इनोसेंट हीरोइन बेस्ड नॉवल है, रिवेंज बेस्ड नॉवल है, मिसअंडरस्टैंडिंग बेस्ड नॉवल है। बहुत ही मज़े का नॉवल है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, अच्छा रिस्पांस दीजिएगा, सुनिए और बताइएगा कि नॉवल आपको कैसा लगा, ठीक है। तो चलें बगैर वक्त ज़ाय किए अपना नॉवल स्टार्ट करते हैं। कमरा गहरी नीलगू रोशनी में डूबा खूबसूरत ख्वाबगाह का मंजर पेश कर रहा था। जहाज़ी साइज़ मुसहरी पर एक क़यामत हुए ख्वाब थी, महवे ख्वाब थी। उसने दबे कदमों खिड़की से अंदर का रुख किया। आने वाले ने सिर्फ एक सेकंड के लिए उसे देखा और हाथ जेब में डालकर क्लोरोफॉर्म से भीगा रुमाल निकाला। एक हाथ से उसे काबू करके दूसरे हाथ में दबा रुमाल उसकी नाक पर रखकर उसे बेबस कर डाला। लम्हा भर को वह निस्वानी वजूद हिला और फिर साकत हो गया। मुआज़ ने उसे उठाकर कंधे पर डाला। उसके दराज पालों ने गोया मुआज़ के पूरे वजूद को डांप लिया। वो खामोशी से दबे कदमों बाहर निकला और उसे कंधे पर लादे बाहर अंधेरे में खड़ी गाड़ी के पास आया, जहाँ जीरा और फजल ने सब कुछ ठीक है का सिग्नल दिया था। मुझे दे दीजिए। जीरा उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। उसका इशारा मुआज़ के कंधे पर बेहोश पड़ी लड़की की तरफ था। नहीं, इस एक नहीं में उसकी नाराज़गी और दबा दबा गुस्सा था। जीरा फ़ौरन पीछे हट गया तो मुआज़ ने लड़की को गाड़ी की पिछली नशिस्त पर डाला और ख़ुद भी बैठ गया। जीरा और फसिल ने आगे बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। मुआज़ के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। वो लड़की के बेहोश वजूद को देखते हुए किसी सोच में गुम था। बखैरियत वो ठिकाने पर पहुंच गए। मुआज़ ने कमरा खोलकर लड़की को तकरीबन फेंकने के अंदाज में बेड पर डाला। मज़ीद 3-4 घंटे तक उसका होश में आने का इम्कान नहीं था। वो अपनी गेम खेलने के लिए तैयार था। अपनी फतहमंदी के एहसास ने गोया उसके रुए रुए में तमानियत की नई लहर दौड़ा दी थी। ओके आमिर, अब इजाज़त न जाने रबेल से क्या क्या सुनने को मिलेगा। माहम ने गाड़ी से उतरते हुए फ़िक्रमंदी से कहा। जवाबन आमिर ने उसे तसल्ली दी और गाड़ी वापस मोड़ने लगा था। माहिम को गेट खुला देखकर बेख्तियार रबेल पे प्यार आ गया। अभी तक जाग रही, अब एक लंबी डांट मेरी मुंतज़िर होगी। खैर कोई बात नहीं, इतना तो उसका हक बनता है। वो खुद से सवाल जवाब करते हुए अपने कमरे तक पहुँच गई। दफ़अतन उसे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। गेट से चौकीदार गायब था। अगरचे माहम ने कहा था कि गेट वो खुद खोलेगी, मगर फिर भी चौकीदार की अदम मौजूदगी का शिद्दत से एहसास भी हुआ था। वो जल्दी से अपने कमरे से निकली और पप्पा के कमरे में झांका। वो सोए हुए थे। बुआ भी महवे ख्वाब थी। उसकी चारों कज़न्स भी पाँव पिसारे सो रही थीं। उसे महज 12:30 बजे इन सबके सोने पर हैरत सी हुई। वो चारों तो यूँ जल्दी सोने वाली नहीं थी। रात गए तक वो ढोलक बजाती, डांस करती, उसके जोड़े पैक करती, म्यूज़िक सुनती, इसी हल्ले गुल्ले में रात गुजर जाती। फिर आज क्या था जो वो चारों की चारों सो गई थी। उसे अपने कमरे में झांका। बेड खाली था, अलबत्ता नीचे फर्श पर रबेल के जूते पड़े हुए थे। दुपट्टा भी पास था। रबेल, उसने हल्की आवाज़ में पुकारा कि शायद वो बाथरूम में हो। मज़ीद 3-4 बार पुकारने पर कोई जवाब ना मिला तो उसने पहले बाथरूम का दरवाज़ा नॉक किया। वो खुलता चला गया। अंदर कोई न था। धड़कते दिल से उसने तमाम घर छान मारा कि शायद वो मजाक कर रही हो, उसे सताने के लिए छुप गई हो। आज जब वो आमिर की बेहद फरमाइश और ज़िद पर उसके साथ बाहर गई थी तो रबेल ने उसे सख्त सुनाई थी कि अब शादी में महज 2 दिन रह गए हैं और तुम लोग बेबाकी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हो। वो सख्त चिल्लाए हुए अंदाज में बोल रही थी। मैं तो बस आमिर की ज़िद की वजह से मजबूर हूँ। माँ हमने सफाई पेश की तो वो उसकी शर्मिंदा सी शक्ल देखकर नरम पड़ गई थी। अच्छा जाओ मरो, मगर जल्दी आना, मैं गेट के पास रहूँगी। गेट भी मैं खुद ही खोलूँगी। बुआ और बाकी सबसे भी बहाना कर दूँगी। अब तुम अपनी शक्ल गुम करो, वो मसनूई नाराज़गी से बोली थी। माहम तैयार होकर चली गई और अब जब वो 3 घंटों के बाद वापस आई तो रबेल कहीं भी मौजूद नहीं थी। चंद सेकंड्स बाद चीखों पुकार ने तमाम घर के सन्नाटे को मजरू कर दिया था। उसे अपनी आंखों पर मनोबोझ महसूस हो रहा था। आंखें खुल के ही नहीं दे रही थी। सबसे पहला ख्याल उसे माहम का आया और ये भी कि उसे सोए हुए जाने कितनी देर हो गई है। उसने काफ़ी देर माहम का इंतज़ार किया और फिर नींद के हाथों मजबूर होकर सो गई थी उसी कमरे में। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें खुली तो बेख्तियार एक झटका सा लगा। सबसे पहला एहसास नामानूसियत का था। ये माहम का कमरा और घर तो नहीं था। ये क्या हो गया था? उसे एहसास हुआ कि कोई गड़बड़ हो चुकी है और वो किसी खतरे से दो चार है। अपने बेबस होने के एहसास ने उसे रोने पर मजबूर कर दिया। बाहर से बेआवाज़ तरीके से दरवाज़ा खुला था। चटाख चटाख आने वाले ने 3 थप्पड़ों से उसकी तवाज़ो की। उसकी आवाज़ हलक में ही फंस गई। वो रुखसार पर हाथ रखे उसे देखती चली गई थी।
اب اگر آواز نکالی تو بہت برا حشر کروں گا۔ نوادر نے دھمکی دی اور ایک کرسی پر بیٹھ کر اسے فوراً دیکھنے لگا تھا۔ رابیل کو الجھن ہونے لگی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یکایک کیا ہو گیا، وہ کہاں آ گئی ہے، یہاں اسے کون لایا ہے، اسے پتہ کیوں نہیں چل سکا۔ اسے سامنے کرسی پر بیٹھے شخص سے خوف محسوس ہونے لگا، دوپٹہ غائب تھا، اس کی طرف پیٹ کر کے بے آواز رونے لگی تھی۔ معاذ نے اس کے دراز بالوں سے ڈھکی پشت کو گورا تھا۔ اب تمہیں تمام عمر رونا ہے، ہم تمہیں ماریں گے نہیں، وہ سرد سی آواز میں بولا تو رابیل کے آنسو رک گئے تھے۔ آپ لوگ کون ہیں اور مجھے یہاں لانے کا مقصد کیا ہے، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ بتا دیں گے، بڑی جلد باز ہو اپنے باپ کی طرح، وہ زہر خند ہو کر بولا تھا۔ میرا باپ، وہ حیرت سے بڑبڑائی۔ چند سیکنڈز وہ اس کی پشت کو گھورتا رہا اور پھر اٹھ گیا تھا۔ میں جا رہا ہوں، دروازہ باہر سے بند ہوگا، تم شوق سے چیخو چلاؤ، اس ویرانے میں تمہاری آواز سننے والا کوئی نہیں ہے، وہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ معاذ کو سخت نیند آ رہی تھی، رات بھر کا جاگا ہوا تھا، اب چند گھنٹے سونا چاہتا تھا۔ ویسے بھی صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں تھی، اسے لڑکی کی طرف سے زیادہ خطرہ نہیں تھا، وہ اس وقت بے پناہ خوش اور مطمئن تھا۔ آسودگی اور طمانینت اس کے چہرے پر صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ جیرا اور فضل کو اس نے ناشتے کے لیے کہہ دیا تھا۔ صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو جیرا ناشتہ لے کر رابیل کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ٹرے زمین پر رکھ کر دروازہ کھولنے لگا، اندر بیٹھی رابیل چونک گئی۔ جیرے نے اسے گورا تھا، آؤ جی ناشتہ کر لو۔ الفاظ کے برعکس اس کا لہجہ بڑا پراسرار تھا، نگاہیں بھی باقی کے انداز میں رابیل پر جمی تھی۔ اسے جرجری سی آ گئی اور بے اختیار اس نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ لیے۔ مجھے نہیں کرنا ناشتہ واشتہ، وہ سخت لہجے میں بولی تو جیرا معنی خیز نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ بہرحال ناشتہ پڑا ہوا ہے، جب کرنا ہو تو کر لیں، رہنا تو اب یہیں ہے، اس لیے نخرے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ باہر نکلتے اس نے مطلع کیا، وہ گھٹنوں میں منہ دے کر رونے لگی تھی۔ بیٹھے بیٹھے کیا افتادہ پڑی تھی، یہ لوگ جانے اسے کس مقصد کے لیے لائے تھے۔ اخبار کی کئی خبریں اس کے ذہن میں چکرانے لگی، جس میں اغوا شدہ لڑکیوں کے ساتھ انسانیت سے سلوک کیا جاتا تھا۔ یہ درندے بھی شاید اسی لیے اسے یہاں لائے تھے، جہاں ویرانے میں اس کی چیخیں سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک عزم نے اس کے اندر توانائی بھر دی، کچھ بھی ہو اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گی، اس سے پہلے اپنی جان دے دے گی، مگر اس دوران اس کے گھر والوں پر جانے کیا بیت گئی ہوگی، وہ اس کی گمشدگی کے متعلق لوگوں کو کیا بتا رہے ہوں گے، اور خود ان کے دل میں کیا ہوگا۔ یہ سوال ایسے تھے جنہوں نے اس کے ذہن کو ماوسہ کر دیا۔ وہ رونے لگی۔ کمرہ اچھا خاصا کشادہ تھا، ایک طرف بیڈ اور سامنے دیوار کے ساتھ صوفہ پڑا تھا۔ دروازہ مضبوط لکڑی کا بنا ہوا تھا، یہی حال کھڑکیوں کا تھا، ان میں 2.5 انچ چوڑی اور 1.5 فٹ لمبی آہنی سلاخیں لگی ہوئی تھیں، جنہیں اپنی جگہ سے ہلانا بھی اس کے لیے دشوار تھا۔ وہ کچھ سوچنے لگی، مگر فرار کی راہیں مسموت تھیں۔ انہی سوچوں میں دوپہر ہو گئی، دروازہ کھلا اور صبح والا منحوس صورت آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ صبح کا ناشتہ یوں ہی پڑے دیکھ کر اس نے کوئی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ کھانے کی ٹرے لے جا کر اس کے آگے رکھ دی۔ روٹی کھا لو جی، کیوں خود کو اذیت میں ڈال رکھا ہے، چھوٹے صاحب بڑے سخت دل ہیں جی، انہیں کسی پر رحم نہیں آتا، تو آپ ہی اس نے مکروہ ہنستے ہوئے بات ادھوری چھوڑی تھی تو رابیل کے بدترین اندیشے گویا حقیقت کا روپ دھارنے لگے۔ وہ اور بھی سمٹ گئی، مگر رخ موڑنے کے باوجود اسے اس کی گندی نگاہیں اپنے جسم میں سوراخ کرتی محسوس ہوئی تھیں۔ خود کو بہت بہادر ظاہر کرتے ہوئے وہ مڑی، ایک نظر سامنے رکھی ٹرے کا جائزہ لیا، دوسری نظر کھلے دروازے پر ڈال لیا۔ اس کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے یہی چند سیکنڈ تھے، اگر یہ وقت اس کے ہاتھوں سے نکل گیا تو کبھی نہیں آئے گا، پھر بس پچھتاوے رہ جائیں گے۔ اپنی عزت و جان بچانے کا اس کے پاس ایک یہی موقع ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہو ہی جائے۔ ایک بار وہ یہاں سے باہر نکل جائے تو پھر آئندہ کی دیکھی جائے گی۔ اسے یہ بالکل پتہ نہیں تھا کہ باہر نکلنے پہ کیا ہوگا۔ بہرحال محض 1 سیکنڈ میں اس نے کھانے سے بڑی ٹرے اٹھا کر جیدے پر الٹ دی اور خود بیڈ سے چھلانگ لگا کر باہر سرپٹ بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کے پیچھے شور مچ گیا تھا، بھاگ گئی، پکڑو پکڑو، اسے اپنے پیچھے بھاگتے قدموں کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ محض چند سیکنڈ میں معاذ نے اسے جا لیا اور سختی سے اسے اپنی گرفت میں لے کر تابڑتوڑ 3-4 تھپڑ مارے تھے۔ میں بہت شرافت سے پیش آ رہا ہوں، کوشش کرو کسی طرح پیش آتا رہوں۔ اس کا لہجہ خشوع و خشونت زدہ تھا۔ تکلیف کی شدت سے رابیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اسے واپس اسی کمرے میں لے آیا اور اب خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ جاؤ دوسرے کمرے سے میرا موبائل اور اخبار یہیں لے آؤ، اس نے فضل کو حکم دیا اور غضبناک نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ اب بھاگنے کی حماقت نہ کرنا، یہاں سے 400 گز دور خاردار تاروں کی بھاڑ ہے اور ان میں برقی رو دوڑتی رہتی ہے، ویسے بھی اب یہ موقع تمہیں نہیں دوں گا، وہ انگلی اٹھائے اسے وارننگ دیتا ہوا بولا۔ فضل اس کا موبائل اور اخبار لے آیا تھا، وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے اخبار پڑھنے میں مگن ہو گیا، ساتھ ساتھ ایک نظر اسے بھی دیکھ لیتا۔ رات کو وہاں سے اٹھا، باہر جا کر زوردار آواز سے دروازہ بند کیا۔ رابیل ایک مرتبہ پھر سے زور زور سے رونے لگی، روتے روتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ کہیں بھی نہیں ہے، ہاسپٹل تک چھان مارے ہیں، کہاں جا سکتی ہے بلا؟ اسد اور عینی آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔
مجھے تو یہ کوئی اور سلسلہ لگتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کھانے میں بے ہوشی کی دعا آخر کس نے ملائی تھی۔ یہ ضرور جہانداد کی کارستانی ہے، کل سے وہ بھی غائب ہے، آج ماہم کی بارات ہے اور ابیل کی گمشدگی کا راز رہے سہے لوگوں پر بھی کھل جائے گا۔ اس کی چچی چچا بھی بہت پریشان ہے۔ چچی کا خیال ہے کہ ربیل کسی اپنے چاہنے والے کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی، مگر میرا نہیں خیال، آخر بھاگنے کے لیے اس نے ہمارا گھر ہی کیوں چنا؟ وہ ماہم کی عزیز ترین سہیلی ہے، اس کے کردار کی پختگی کا میں بھی قائل ہوں، پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہاں گئی۔ 2 دن گزر چکے ہیں، ماہم کے گھر والے بہت پریشان تھے۔ ماہم پارلر سے تیار ہونے چلی گئی تھی، مگر اس کا ضمیر اپنی غلط بیانی پر اسے مسلسل کچوکے لگا رہا تھا۔ اسے مما پاپا سے بات چھپا لی تھی کہ وہ رات اپنے کمرے میں رابیل کو چھوڑ کر عامر کے ساتھ باہر گئی تھی۔ شب نے اسے جھوٹ بلوایا تھا اور وہ خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ اگر وہ نہ جاتی تو شاید یہ حادثہ نہ ہوتا۔ اسد صاحب کا ارادہ اس کی رخصتی کے بعد پولیس میں رپورٹ کرنے کا تھا، کیونکہ وہ انہی کے گھر سے غائب ہوئی تھی۔ اس کے چچا بھی اپنے طور پر بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ دوپہر سر پر آ گئی تھی، اس کا اندازہ اسے کمرے میں آتی سورج کی روشنی سے ہوا تھا۔ کوئی اسی طرف آ رہا تھا۔ دروازے کو بڑی جلدی سے کھولا گیا۔ معاذ اجلت میں اندر آ گیا۔ آئیے چچا حضور، ساتھ ہی اس نے کسی کو اندر آنے کو کہا۔ اس نے باہر کھڑے کسی شخص کو پکارا تو ایک باریش آدمی اندر آ گیا تھا۔ اوہ، تو یہ ہے اس سانپ کی بیٹی جس سے ہمارے خاندان کی خوشیوں کو ڈس لیا تھا۔ اب بھی سے مزہ آئے گا جب بیٹی کی بارات لوٹے گی۔ کیا قیامت گزرے گی اس وقت اس کے دل پر؟ نیاز بے رحمی سے بولا۔ رابیل کو ان کی گفتگو کا ایک لفظ بھی پلے نہ پڑا۔ بلا وہ کس کی بیٹی کی بارات سے متعلق کہہ رہے تھے؟ وہ کس خانے میں فٹ بیٹھتی تھی؟ اف، کیا چکر تھا؟ چلو باہر محترمہ، گاڑی کی طرف، معاذ تنزیہ بولا۔ وہ دونوں کے درمیان چل رہی تھی۔ گاڑی اسے بٹھا کر نامعلوم رستوں پر دوڑنے لگی۔ اس کا سفر ایک شاندار سے مقام پر اختتام پذیر ہوا تھا۔ رابیل سہمی سہمی سی سراسمہ نگاہوں سے ادھر ادھر کے کمروں سے برآمد ہوتی لڑکیوں اور عورتوں کو دیکھ رہی تھی، جو اسے حیران کن نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کون ہے یہ؟ ایک بزرگ سی عورت کا روئے سخن اس کی طرف تھا۔ شاہ جمال کی صاحبزادی۔ ان کی آج رخصتی تھی، مگر بارات انہیں ساتھ لیے بغیر ہی روانہ ہو گئی ہوگی۔ معاذ تنزیہ بولا تو رابیل چیخ پڑی تھی۔ نہیں ہوں میں شاہ جمال انکل کی بیٹی، نہیں ہوں، بلکہ ماہم ان کی بیٹی ہے۔ اس کا انکشاف تمام افراد کے لیے حیرت در حیرتوں کا سلسلہ تھا۔ اب بیگم نواز تمام معاملہ جان گئی تھی۔ معاذ اور نیاز کی کارستانی تھی یہ سب۔ چٹاخ بیگم صاحبہ نے غصے میں کھولتے ہوئے معاذ کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور وہ حیرت اور غصے کی زیادتی سے بت بنا اپنی مردانہ انا کا غرور خاک میں ملتے دیکھتا رہا۔ جب ہم سب اس معاملے پر مٹی ڈال چکے ہیں تو تمہیں کیا ضرورت ہے بڑا بننے کی؟ اس بد نصیب کو اغوا کر کے تم نے اس کے ماں باپ کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اگر ماہم یہاں ہوتی تو تب بھی میرا رد عمل اتنا ہی سخت ہوتا۔ اور نیاز اس کی طرف قہرآلود نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی، بھول جاؤ تم سب کچھ، اس انتقام کے خناس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو، اب تو تمہاری بھی جوان بیٹی ہے۔ انہوں نے بیٹے کو ڈانٹا تھا۔ معاذ وہاں سے جا چکا تھا۔ دادی جان نے سب کے سامنے اس کی خوب عزت افزائی کی تھی۔ اپنی توہین سے وہ بے حد سبکی محسوس کر رہا تھا، ساتھ اپنی ناکامی پر تاؤ بھی آ رہا تھا۔ وہ غلط لڑکی کو اٹھا لایا تھا، مگر اس نے تو سوچ سمجھ کر کام کیا تھا، پھر کہاں غلطی ہوئی تھی؟ اس کا اپنا ہی کرندہ جو شاہ جمال کے گھر اس کی ہدایات پر خانسامہ بنا ہوا تھا، اس نے گھر کے تمام افراد کے بارے میں اسے تفصیلاً بتایا تھا۔ ان سب کے کمروں کے بارے میں رپورٹ دی تھی، ماہم کے شب و روز کی تفصیل، آمد و رفت کے اوقات اور دیگر مشاغل کے بارے میں بتایا تھا۔ ساتھ اس کی ایسی عادت کے بارے میں اس نے پتہ چلایا تھا کہ جسے ماہم کو پہچاننے میں غلطی کا امکان اور بھی کم رہ جاتا۔ وہ یہ کہ ماہم اپنے کمرے اور بیڈ روم میں کسی بھی کزن یا دوست کو ٹھہرانا پسند نہیں کرتی۔ یہیں پر معاذ مار کھا گیا تھا۔ بیڈ پر سوئی کسی اور لڑکی کو وہ ماہم سمجھ کر ساتھ لے آیا تھا۔ ساری محنت پر پانی پھر گیا تھا، سب کچھ بیکار گیا تھا۔ اوپر سے دادی جان نے اس کے ساتھ ذلت آمیز رویہ اپنایا تھا۔ رابیل ان کی نرمی سے پگھل گئی تھی اور ان 2 دنوں میں پیش آنے والی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی انہیں بتا دی تھی۔ بیگم نواز بہت رفیق القلب تھیں۔ بڑی نرمی سے اس کے آنسو پہنچے اور اس کے گھر چھوڑ کر آنے کا وعدہ کیا۔ تمام لڑکیاں اسے حیرت و تجسس سے دیکھ رہی تھیں اور اسے اس طرح کے سوالوں سے زج کر رہی تھیں۔ انہیں بھی رابیل سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سلیقے سے سجے ایک کمرے میں مسہری پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی۔ ذہنی اور جسمانی تھکن کے باوجود آنکھوں میں دور دور تک نیند کا کوئی امکان نہیں تھا۔ بیگم نواز جنہیں سب دادی جان کہہ رہے تھے، انہوں نے صبح سے گھر چھوڑ آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر کیا یہ سب اتنا آسان تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی؟ 3-4 راتیں گھر سے باہر گزارنے کے بعد کیا وہ اب بھی قابل قبول تھی؟ چچی تو پہلے ہی اس سے بیزار تھیں۔ انہوں نے چچا کے بھی کان بھر کر انہیں بھی اپنا ہم خیال بنا لیا ہو گیا۔ اب آئندہ کیا ہوگا کا سوالیہ نشان اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس شاندار بستر پر گویا کانٹے چبھ رہے تھے۔ جانے کب صبح ہوگی اور مجھے اس امید و نا امیدی کی کیفیت سے نجات ملے گی۔ وہ خود سے ہم کلام تھی، جانے وہ سنگ دل شخص کیوں ماہم سمجھ کر اسے اٹھا کر لے آیا تھا۔ ماہم اس کی بے انتہا قریبی اور سب سے گہری دوست تھی۔
مگر آج تک اس نے بھی اسے اپنی زندگی کے اس رخ سے آشنا نہیں ہونے دیا تھا۔ جانے کیا گورکھ دھندا تھا جو وہ یوں مفت میں ماری گئی تھی۔ چچی نے پہلے ہی اسے اتنی مشکل سے ماہم کے گھر رات ٹھہرنے کی اجازت دی تھی، نہ جانے زمانے کی اونچ نیچ کی مثالیں دی تھی۔ اگر ان کا بس چلتا تو وہ کبھی بھی اسے ماہم کے گھر جانے نہ دیتی، مگر چچا کے آگے مجبور تھی کیونکہ انہوں نے رابیل کے ماہم سے میل و جول پر کبھی پابندی نہیں لگائی۔ وہ مزے سے ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی، ان کی دوستی نے طبقاتی فرق نہیں دیکھا تھا، اور ماہم نے بھی کبھی رابیل کو اس کی کم مائیگی کا احساس نہیں دلایا تھا، بلکہ اسے تو رابیل سے ہمدردی تھی، اور یہی ہمدردی رابیل کو مہنگی پڑ گئی تھی۔ سونیا معاذ کی پھپھو تھی جو کہ کنواری تھی۔ برسوں پہلے ان کی منگنی بابا جان کے دوست کے بیٹے شاہ جمال سے طے پائی تھی، مگر شاہ جمال اپنی کلاس فیلو میں انٹرسٹڈ تھا۔ اس نے زبردستی کے اس بندھن کو دل سے قبول نہیں کیا۔ جس روز شاہ جمال اور سونیا کی شادی کی رسموں کا آغاز ہوا، اسی روز شاہ جمال پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا۔ ادھر پیچھے رونا مچا ہوا تھا۔ سونیا کے بابا جان اور بھائیوں سے شاہ جمال کی تلاش میں جو کچھ ہو سکا انہوں نے کیا، مگر اسے نہ ملنا تھا اور نہ ملا۔ ٹھیک 3 دن بعد عین نکاح والے روز شاہ جمال کا معذرتی خط ملا کہ وہ سونیا سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پہلے ہی کسی سے وعدہ کر چکا ہے۔ بدقسمت سونیا کو کیا پتہ تھا کہ شاہ جمال نے لاہور میں اپنی کلاس فیلو سے شادی کر لی ہے اور تمام تیاری مکمل کر کے امریکہ جانے کا ارادہ کر لیا ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی یہاں موجودگی کی صورت میں کسی نہ کسی خون خرابے کا امکان بہرحال موجود ہے۔ سونیا جیتے جی مر چکی تھی۔ اس کی تو حالت ہی دیوانوں والی ہو گئی تھی، کبھی ہنستی کبھی روتی تو کبھی بیٹھے بیٹھے چیخیں مارنے لگتی۔ بہت عرصے کے بعد اسے اس ہولناک حقیقت کو قبول کر لیا۔ نیاز تمام بھائیوں میں سونیا سے سب سے زیادہ قریب تھا، اس سے زیادہ پریشان بھی وہی ہوتا تھا۔ شاہ جمال کے خلاف اس نے دل میں ڈیروں نفرت پال رکھی تھی، اور اس نفرت میں معاذ کو بھی شریک کر لیا تھا جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا۔ اسے بھی اپنی اکلوتی پھپھو سے بہت پیار تھا جو زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی تھیں۔ اسے اندیکھے شاہ جمال اور اس کے تمام خاندان سے نفرت تھی۔ تقریباً 4 ماہ پہلے انہیں علم ہوا کہ شاہ جمال پاکستان آ چکا ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ نیاز اور معاذ نے اس کے ٹھکانے کا پتہ لگایا، کسی نہ کسی طرح اپنے آدمی کو ان کے گھر ملازم رکھوا دیا جو تمام رپورٹس دیتا تھا۔ پھر جب ماہم کی شادی کی تاریخ طے ہوئی تو انہوں نے اپنے منصوبے کے آخری حصے پر عمل کرنے کا سوچا کہ برسوں پہلے شاہ جمال نے جو زخم لگایا تھا اب اس کے بدلے کا وقت آ چکا تھا۔ ان کی تمام تیاریاں مکمل تھیں، مگر پلان فیل ہو گیا۔ وہ ماہم کی صورت میں کسی اور بے گناہ کو لے آیا تھا۔ بیگم نواز کی خفگی کی وجہ سے معاذ کو بے حد شرمندگی اٹھانا پڑی تھی اور ان کے غصے کا نشانہ بننا پڑا تھا۔ گاڑی جانے پہچانے راستوں پر دوڑ رہی تھی۔ جو فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا، رابیل کا چہرہ ارکلود ہوتا جا رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اسے سوئے مقتل لے جایا جا رہا ہو۔ گاڑی نیلے رنگ کے خوبصورت سے مکان کے آگے رک گئی۔ بیگم نواز کی تقلید میں وہ مرے مرے قدموں سے نیچے اتری۔ گیٹ کے سوراخوں سے عاقب نظر آ رہا تھا۔ گیٹ کے سوراخوں سے عاقب جھانک رہا تھا۔ اسے پل بھر میں پورے گھر میں خبر نشر کر دی کہ رابیل آ گئی ہے۔ اس کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہوا پہ تیرتی اندر داخل ہوئی۔ چچی جان، حادثہ اور گڑیا تینوں عاقب سمیت برآمد ہوئیں۔ آ گئی ہو، منہ پر کالک مل کر۔ چچی کا لہجہ اسے شرم سے پانی پانی کر گیا۔ انہوں نے تو بیگم نواز کی بزرگی کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ کہا بھی تھا کہ مت اسے کالجوں میں پڑھاؤ، نہ امیرزادیوں سے دوستی کرنے تو کل کو کوئی چاند چڑھا دے گی، مگر نہ جی، کسی نے بھی میری نہیں سنی۔ اب سارے محلوں میں تھو تھو ہو رہی ہے، منہ چھپا کر گزرنا پڑتا ہے، اور یہ گندگی کی پوٹ، اس کی دیدہ دلیری تو دیکھو کیسے ڈٹھائی سے گھر آ گئی ہے۔ نکل جاؤ فوراً۔ چچی کے تیور بڑے جارحانہ تھے۔ پہلی بار بیگم نواز سے مداخلت کی۔ بیٹی 2 گھڑی آرام سے بیٹھ کر میری بات تو سن لو، پھر جو مرضی چاہے کرنا۔ اصل میں سارا قصور ہمارا ہے۔ آپ حقیقت تو جان لیں، اس بچی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے حقیقت کیا ہے، اور اس کے ڈکوسلوں کو میں جانتی ہوں۔ وہ انتہائی حقارت آمیز لہجے میں بولی تھی۔ بیگم نواز نے بڑی مشکلوں سے انہیں تمام قصہ بتایا، مگر وہ تو کوئی بھی بات جاننے کو تیار ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اپنے چچا کے آنے سے پہلے یہاں سے نکل لو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں مار ڈالیں، خامخواہ الزام ہم پہ ہی آئے گا۔ وہ بہت بے مروت ہو رہی تھی۔ دیکھیں، جوان بچی ہے، آپ کا خون ہے، جو کچھ ہوا ہے اس کا تو قصور نہیں ہے۔ میرے پوتے نے غلط فہمی کی بنا پر اسے اٹھایا، جس پر میں شرمندہ ہوں۔ میں پوتے کو بھی لے کر آؤں گی، آپ سے معافی مانگے گا۔ بیگم نواز نے ایک آخری کوشش کی۔ ہمیں آپ کی معافی کھوئی ہوئی عزت نہیں دلا سکتی۔ کیا اب ہم سر اٹھا کر چل سکتے ہیں؟ بہتر یہی ہے کہ اب آپ تشریف لے جائیں اور تم بھی نکلو یہاں سے۔ انہوں نے ساکت و صامت کھڑی رابیل کو دھکا دیا تھا۔ اس کی بدتمیزی پر بیگم نواز نے اپنے خاندانی جلال پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ انہوں نے غصہ دبا کر نرم لہجے میں درخواست کی، مجھے اس بچے سے بہت ہمدردی ہے، بن ماں باپ کی بچی ہے، اسے معاف کر دے، بلکہ ہماری غلطی پر ہمیں بھی معاف کر دیں۔ اگر اتنی ہی ہمدردی ہے تو خود لے جائیں اسے، اب ہم سے مزید برداشت نہیں ہوتا۔ چلو آجا، اندر چلو، دروازہ بند کرو، اسے باہر نکال کے۔ وہ کھٹ کھٹ کرتی اندر چلی گئیں تو بیگم نواز نے آنسو بہاتی رابیل کا ہاتھ پکڑا اور باہر آ گئیں۔ ایک دم وہ خود کو تھکا تھکا محسوس کرنے لگی تھی۔ پھر اس سنگ دل عورت کی خود غرضی نے انہیں بہت تعاون دلایا تھا۔
تم تو پہلے بے سائبان تھی، معاذ کو کیا معلوم کہ کسی کی آنکھیں اسے ڈبو سکتی ہیں، مگر غم نہ کرو، فی الحال میرے ساتھ چلو، تمہارے چچا کے ساتھ مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں، یہ معاذ نے کیا کر دیا ہے؟ انہوں نے روتی ربیل کو اپنے ساتھ لگا کر تسلی دی، مگر اس کا تو پورا جسم خزاں رسیدہ آندھی کی زد میں آئے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ سب نے ان کی واپسی کو حیرت سے دیکھا، نگاہیں سوالیہ انداز میں ربیل پر جمی ہوئی تھی۔ بیگم نواز نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ بیٹا پریشان مت ہو، میں تمہارے چچا سے بات کروں گی۔ انہوں نے حوصلہ افزا انداز میں اس کی ہمت بندھائی، مگر اس کے دل پر چھائی یاسیت دور نہ ہو سکی۔ اس وقت اس کی ساری امیدوں سے بنا تاج محل چکنا چور ہو گیا تھا۔ جب چچا جان نے بھی بیوی کے لہجے میں بات کی، اب واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے تھے، پھر بھی اس کی حالت آس و نراس کے درمیان تھی۔ وہ خود کو اپنے ذات میں مجرم محسوس کرتی تھی۔ ساری لڑکیاں اس کے ساتھ دوستانہ اور پرخلوص انداز میں پیش آتی، مگر وہ جواباً رسمی سا مسکرا بھی نہ سکتی۔ اس کا زیادہ وقت پائیں باغ میں پڑی ایک کرسی پر بیٹھے بیٹھے گزرتا۔ وہ سوچوں کے سمندر میں غوطے کھاتی رہتی۔ ماہم ایک بار بھی تو اسے ملنے نہیں آئی تھی، اس کی عزیز و جان سہیلی ماہم، جس کے دھوکے میں وہ یہاں لائی گئی تھی اور اسی پاداش میں ایک کبھی نہ ختم ہونے والی سزا کی مستحق ٹھہری تھی۔ کیا ماہم اتنی خود غرض ہو گئی تھی کہ اسے ملنا بھی گوارا نہیں کیا؟ اس پہ بیتنے والے تمام حالات اس کے علم میں تھے اور وہ کہاں ٹھہری ہوئی ہے یہ بھی معلوم تھا۔ پھر کون سی چیز اسے روکے ہوئے تھی؟ بیگم نواز جنہیں سب دادی جان کہتے تھے اس پہ بہت مہربان تھی۔ اپنے ساتھ والا کمرہ اس کے رہنے کے لیے سیٹ کروا دیا گیا تھا۔ اسے سامنا ہونے پہ وہ بہت شرمندہ نظر آتی تو ربیل کا دل اندر ہی اندر سسکنے لگتا۔ بھلا اب اس کی عزت بحال ہو سکتی تھی؟ ہر شے سے اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہوتی۔ ایک دن دادی جان نے اسے ڈھیروں کتابیں دی، اس سے پسو پیش کیے بنا لے لیں اور لا کر اپنے کمرے میں رکھ دیں۔ وہ تکیہ منہ پر رکھے سسک کر رو رہی تھی۔ جب دروازہ آہستگی سے کھلا، طاہرہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے دل کو کچھ ہونے لگا، انہوں نے آہستگی سے اسے سیدھا کیا تو وہ سہم کر ایک دم چپ ہو گئی تھی۔ بتاؤ نا میں کیا کروں، جب تمہیں اس طرح روتے دیکھتی ہوں تو کلیجہ کٹنے لگتا ہے۔ معاذ ہے تو میرا بیٹا، مگر نہ جانے اتنا انتقام، ضد اور جوش اس کے اندر کس نے بھرا ہے جس کا تم نشانہ بنی ہو۔ مظلوم کی دعا سیدھا عرش پر پہنچتی ہے۔ تم اپنے لیے دعا مانگا کرو، اوپر والے کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بہتری ہو۔ تم خود غرض رشتوں کے لیے روتی ہو جنہوں نے تمہاری بات کو بھی سننا گوارا نہیں کیا تھا، اس چچا کے لیے روتی ہو جس نے بھائی کی بیٹی کا بھی لحاظ نہیں کیا ہے۔ یہیں پہ وہ بول پڑی تھی، وہ میرے سگے چچا نہیں ہیں، دور پر ایک چچا ہیں، میرے اصلی چچا تو اسٹیٹ میں رہائش پذیر ہیں۔ آنسو پہنچتے ہوئے وہ بولی، دکھ تو اس بات کا ہے کہ میں ناقابل اعتبار ٹھہری ہوں، میری صفائی بھی معتبر نہیں ہے۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، اب رونا دھونا چھوڑو اور آرام سے سو جاؤ، اس یقین کے ساتھ کہ اوپر والے نے تمہارے حصے میں خوشیاں ضرور رکھ چھوڑی ہیں۔ میں نے معاذ کی وہ خبر لیا کہ ساری زندگی توبہ کرے گا، نالائق تم سے معافی منگوا کر چھوڑوں گی۔ آخر میں ان کا لہجہ ہلکا پھلکا ہو گیا۔ ربیل بمشکل تمام مسکرائی، انہوں نے اس کی پیشانی چوم کر خدا حافظ کہا۔ ربیل کی مما کا اس کی پیدائش کے فوراً بعد انتقال ہو گیا تھا۔ پاپا نے جوں تو کر کے 4 سال اس کا ساتھ نبھایا، بے پناہ سگریٹ نوشی کے باعث ان کے گردے قبل از وقت ہی جواب دے گئے۔ ان کے بعد وہ اپنے چچا رمیز کے پاس آ گئی۔ جب وہ 9 سال کی ہوئی تو وہ بیوی بچوں سمیت اسٹیٹ چلے گئے اور ربیل کو اپنے کزن کے حوالے کر گئے۔ ربیل کے ددیال میں سے کوئی زندہ نہ تھا سوائے چچا کے، اور ننیال میں بھی ایسا ہی سلسلہ تھا۔ نانا نانی کی تو اس نے صورت ہی نہ دیکھی تھی۔ ایک خالہ تھی جو کراچی میں تھی، کبھی کبھار ہی ملنا ملانا ہوتا، انہیں اپنے مسائل سے ہی فرصت نہ تھی۔ مہنگائی کے زمانے میں 6 بچوں کا ساتھ تھا، وہ ربیل کے بوجھ کو کیسے لاتی؟ سو یہ بوجھ پرویز کے حصے میں آیا۔ مفت کی نوکرانی ہاتھ آ گئی تھی، سو خوب کام کروایا جاتا۔ ان مشکل اور نامساعد حالات میں بھی وہ تعلیم جاری رکھے ہوئے تھی اور اس کا ارادہ تھا کہ BSc مکمل کر کے کہیں جاب کر لے گی، کم از کم 1-1 روپے کے لیے تو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ چچی کو تو ربیل سے خدا واسطے کا بیر تھا، وہ جلد از جلد اسے شادی کے بہانے دفع کرنا چاہتی تھی اور اپنے عزیزوں میں انہوں نے رشتہ بھی دیکھ رکھا تھا، مگر اس سے پہلے تلخ واقعہ رونما ہو گیا۔ اس سے پہلے ربیل اپنے سگے چچا رمیز کی واپسی کی امید پر زندگی کے دن کاٹ رہی تھی۔ ویسے ان سے کوئی توقع رکھنا عبث تھا، انہوں نے ایک بار بھی تو اسے رابطہ نہ کیا تھا، نہ خط لکھا تھا، نہ جانے وہ کس ساز پر امید لگائے ہوئے تھی۔ دل خوش فہم کو تسلی کے فریب میں رکھنا بھی تو ضروری تھا۔ خالہ نے بھی پلٹ کر خبر نہ لی تھی کہ کس حال میں ہو، وہ کیوں اور کس سے شکوہ کرتی۔ اب حالات کی ستم ظرفی نے ایک اجنبی خاندان کے در پر لا پھینکا تھا، اور وہ بھی کس بے بس انداز میں کہ وہ شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ لا سکتی تھی۔ آج میری آنکھوں میں، دل کے لرزیدہ ایوانوں میں، خواب کے شبستانوں میں آنسو کیوں آئے، تم یاد کیوں آئی، دل کے آس پاس درد ہی درد رہا، تو ہی میرے پاس میرے غم ہمدم رہا، رات بھر یہ دریا چڑھتا رہا، غم ہی غم بکھرتا رہا، دل میرا یادوں کے ساتھ
بہلتا رہا بہلتا رہا۔ ربیل ایک نئی شاعری کی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کے دل کے تمام زخموں کو اس شاعرہ نے لفظوں کی لڑی میں پرو دیا ہے۔ دادی جان نے اسے بہت اچھی اچھی کتابیں دی تھیں۔ اس نے حتی المکان مصروفیات میں خود کو پھنسا کر زندگی گزارنے کی جدوجہد جاری کر رکھی تھی۔ کبھی کبھی رمیز چچا سے رابطہ رکھنے کی خواہش چمکنے لگتی، مگر دل محسوس کر رہ جاتی کہ ان کا ایڈریس تو اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ سٹنگ روم میں ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسے تانیہ زبردستی گھسیٹ کر لے گئی۔ عجیب دھیما چوکڑی مچی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی سب کچھ ایسے سانپ سونگ گیا۔ معاذ اٹھ گیا۔ بظاہر تو وہ سب کے ساتھ تھی، مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ معاذ کو اس نے 3-4 بار دیکھا تھا۔ ہر بار نفرت کا احساس تو چند ہو جاتا۔ بوگن ویلیا کی باڑ کی پرلی طرف وہ تقریباً چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ بظاہر تو یوں ہی لگ رہا تھا، مگر حقیقتاً ایسا نہ تھا۔ وہ عصر کی نماز اور تلاوت سے فارغ ہوئی تو تب سے ادھر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت عرصے بعد اس نے دلی سکون محسوس کیا تھا۔ چچا کے گھر میں وہ باقاعدگی سے نماز پڑھا کرتی تھی۔ اس واقعے کے بعد اس نے خدا سے شکوہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ محبت کے لہجے میں اسے پکارنا وہ بھول گئی تھی۔ دادی جان نے اس کی ذہن منتشر سامانی محسوس کر کے دھیرے دھیرے اس کی برین واشنگ شروع کر دی تھی۔ دکھوں اور غموں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ انہی حالات میں اپنے پرائی کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ غم دے کر آزماتا ہے۔ دکھ و تکلیف مصیبت میں وہ اپنے پیاروں کو ہی مبتلا کرتا ہے، اور انسان کی بساط سے زیادہ بوجھ کسی پر بھی نہیں ڈالتا۔ انسان کو غموں میں مبتلا کر کے وہ اپنے پیاروں کا امتحان لیتا ہے۔ مجھے دیکھو، جب قیام پاکستان کا اعلان ہوا تو میری اس وقت نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ ہم ناگپور میں رہتے تھے۔ پاکستان کی محبت اتنی شدید تھی کہ اپنا گھر بار، زمین جائیداد اور جمع جمایا کاروبار چھوڑ کر ہجرت کر کے راستے میں ہمارے قافلے یہ بلائیوں نے حملہ کر دیا۔ میرے شوہر سمیت تقریباً تمام خاندان شہید ہو گیا۔ صرف ایک ماموں بچے۔ ہم دونوں لاہور آ گئے۔ ماموں نے کچھ عرصہ بعد میری دوسری شادی کر دی۔ 3 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ دوسری شادی کے 7 سال بعد دوسرے شوہر بھی فوت ہو گئے۔ وہ میرے نام بہت اچھی خاصی جائیداد چھوڑ کر گئے تھے۔ مجھے کاروبار کا تجربہ نہ تھا، مگر چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا۔ مردانہ وار جدوجہد کرنی پڑی۔ اللہ کے فضل و کرم سے بیٹے پڑھ لکھ گئے اور میری مرضی سے شادیاں کی۔ پھر جب اکلوتی بیٹی سونیا کی شادی ہوئی تو شادی سے 3 روز قبل جمال غائب ہو گیا کہ وہ یہ شادی نہیں کر سکتا۔ سونیا کی حالت پاگلوں والی ہو گئی۔ اتنے برس گزرنے کے بعد بھی وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ اب بھی اسے ہم وقتاً فوقتاً دماغی امراض کے ہاسپٹل میں لے کر جاتے رہتے ہیں۔ پھر اب عین بڑھاپے میں ماں سے یہ حرکت کر کے ہمارے سر نیچے کر دیے ہیں، مگر دیکھ لو پھر بھی بلی چنگی ہوں۔ میرا ایمان ہے سونیا، رب غموں کے بعد خوشیاں ضرور دیتا ہے۔ اس کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں۔ تم بھی اسی سے لو لگاؤ کہ وہی کارساز ہے۔ ربیل دل سے ان کی باتوں پر ایمان لے آئی تھی اور پورے خشوع و خضوع سے نماز دوبارہ شروع کر دی تھی، اور اسے یوں لگ رہا تھا کہ جب سے رب کو اپنا جانا ہے، شہرک سے بھی قریب لگتا ہے۔ ربیل نے سر اٹھا کر اوپر نیلے آسمان کو دیکھا اور ٹھنڈی سانس بھری۔ مغرب کی اذان ہونے والی تھی۔ سرمئی اندھیرا پھیل رہا تھا۔ وہ اندر آ گئی تھی۔ بیگم نواز کی ہدایت پر اس نے بھی انہیں دادی جان کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے غور سے جائزہ لیا تو سب بے حد پرخلوص اور سادہ دل لگے۔ اسے سوائے نیاز صاحب کے وہ کچھ انتقامی فطرت کے مالک تھے۔ شاید یہ سونیا سے بے پناہ محبت کی وجہ سے تھا کہ وہ اس کی ذرا سی بھی تکلیف برداشت نہ کر سکتے تھے، مگر ربیل کے اغوا کے واقعے کے بعد وہ اسے نظر چرائے پھرتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اسے اکثر ندامت کی پرچھائیاں لرزتی دکھائی دیتی۔ ربیل کے ساتھ ان کا رویہ شفقت آمیز تھا۔ پورے گھر کی زور و شور سے صفائیاں دھلائیاں ہو رہی تھیں۔ ساری لڑکیاں مصروف تھیں۔ ربیل کو اس گھرانے کی عادت بہت اچھی لگی تھی کہ دولت کے باوجود نمائش نہیں تھی اور نہ دکھاوے کے لیے نوکر۔ سارا گھرانہ مل جل کر کام کرتا تھا۔ تمام لڑکیوں کی مختلف کاموں میں ڈیوٹیاں تھیں۔ سب کے لیے ایک وقت کا کھانا پکانے کی ذمہ داری ہر روز ایک لڑکی کی ہوتی تھی۔ اس طرح کہ باقی کے 6 دن وہ فارغ ہوتی اور اپنا کوئی اور کام نپٹا لیتی۔ لڑکیاں ہر کام میں ماہر تھیں۔ ربیل تو انہیں دیکھ دیکھ کر دھنگ رہ جاتی۔ دادی جان نے تربیت کا حق ادا کر دیا تھا، مگر جانے معاذ کس پر چلا گیا تھا۔ اپنے چچا نیاز کی طرح ضدی اور جوشیلا، قدرے ربیل اس کا موازنہ اس کے دوسرے کزن سے کرتی تو اسے زمین و آسمان کا فرق نظر آتا۔ زندگی اسی طرح روا دواں تھی کہ ملتان سے نیاز چچا کی سالی کی بیٹی کی آمد ہوئی۔ وہ پکے دیہاتی ماحول کی پیداوار تھی۔ اسے جب ربیل کے بارے میں بتایا گیا تو اس کے دیدے پھیل گئے۔ توبہ کتنی بے غیرت ہے! اگر اس کی جگہ میں ہوتی تو کچھ کھا کر مر جاتی۔ وہ نحوت اور غرور سے گویا ہوئی۔ اس کی زبان گولی کی رفتار سے چلتی تھی۔ اسے روکنا ناممکن تھا۔ ربیل نے جس درد کو تھپک تھپک کر سلایا تھا پھر جاگ اٹھا۔ آخر لوگ کیوں بار بار اسے اس کا نہ کردہ جرم یاد دلاتے ہیں جس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے؟ مہرو نے اول روز سے ہی اسے شدید ناپسند کیا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے اس پر طنز کرنے سے نہ چونکتی، کسی کو بھی جھٹلانے کی ہمت نہ تھی، کیونکہ نیاز کی بیگم بہت لاڈلی اور غزیلی تھی اور مہرو ٹھہری ان کی بہن کی بیٹی۔ اسے کچھ کہہ کر کسی نے اپنی شامت نہیں بلوانی تھی۔
छाइयो रे छाइयो, इश्क का बादल छाइयो रे, काली घटा जब छाती है याद तुम्हारी आती है, वहाँ जाता हूँ मैं बार बार जहाँ मिले थे हम तुम बागों में। डकफुल आवाज़ में बज रहा था। सावन की पहली बारिश हुई थी। नौजवान नस्ल जोशो खरोश से मौसम को एंजॉय कर रही थी। तानिया शाइना पकौड़े तल कर बाहर टेरेस पर खड़े कजिन्स में बेच रही थी। राबेल किचन के सामने से घुसी तो तानिया ने उसे आवाज़ लगाई और अंदर आने पर पकौड़ों से भरी प्लेट देकर ऊपर टेरेस पर पहुंचाने को कहा। मरती क्या ना करती के मुसादिक उसने प्लेट थाम ली। अब बरामदे से निकलकर ऊपर टेरेस पर जाने का मसला था और बारिश जोरों से बरस रही थी। उसका इम्कान 100% था कि उसने भीग जाना था। पकौड़ों समेत उसने पकौड़ों की प्लेट दुपट्टे के नीचे की और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। उसके पीछे कोई और भी आ रहा था। राबेल के कदम और भी तेज़ हो गए। हालांकि मार्बल की सीढ़ियों पर फिसलन हो रही थी। उसके जूते भी इस टाइप के थे कि ज़रा पानी में भीगे पहनने वाले को घिराने पर कमर बस्ता हो गई। यही उसके साथ हुआ। आखिरी सीढ़ी से एक स्टेप पहले उसका पाँव रपट गया और वो धड़म से सर के बल नीचे उसके पीछे आने वाले मुआज़ भी उस और वो ड्रम से सर के बल नीचे उसके पीछे आने वाला मुआज़ भी उसकी टक्कर से गिरते गिरते बचा। उसे फ़ौरन संभल कर राबेल को उठाया। पकौड़ों से भरी प्लेट पहले ही ज़मीन बोस हो चुकी थी। राबेल ने जल्दी से खुद को संभाला और ऊपर जाने लगी। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। महर ऊपर खड़ी उसे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। मुआज़ का अंदाज़ आम सा था। बाकी कज़न्स तक भी इस टकराव की खबर पहुंच चुकी थी। वो मुस्कुराहट छुपाकर राबेल को देख रहे थे। वो सर में होने वाली तकलीफ़ छुपाकर कुछ देर उनका साथ देती रही, फिर अपने कमरे में आ गई थी। इधर थोड़ी देर पहले बड़ा फिल्मी नज़ारा देखा है मैंने। तुम्हारी राबेल ऊपर आ रही थी, पीछे से मुआज़ भाऊ भी आ रहा था। वो जानकर उसके ऊपर गिरी। झूठ तो महर ऊपर तमाम था। राबेल ऐसा नहीं कर सकती। ये ज़ोफ़िशां थे, इसी समेत किसी को भी उसकी बात का यकीन न था। महरू की राई को पर्वत बनाने की आदत से वो बखूबी आगाह थे। अलबत्ता लड़के मुआज़ को बार बार छेड़ रहे थे। छाइयो रे इश्क का बादल छाइयो रे। वलीद कोई 14वीं बार उसके कान में शरारत से गुनगुनाया तो माज़ फन्ना गया। खामखा ज़रा सी बात को अफसाना बना दिया गया था और आइंदा आने वाले चंद दिनों में महरू साहिबा ने पूरे घर में मशहूर कर दिया कि मुआज़ और राबेल का चक्कर है। बात बुजुर्गों तक भी पहुंच गई और पल भर में मुआज़ और राबेल को मंसूब कर देने का फ़ैसला कर लिया गया। वो तो बेचारी साकत सी रह गई। दिली जज्बात छुपाने में उसे मलका हासिल था। किसी पे भी दिल का हाल आश्कार नहीं किया और अंदर ही अंदर जलती रही। उसका जी चाह रहा था कि मुआज़ का चेहरा मंस कर दे। उसकी अच्छी भली ज़िंदगी को बिगाड़ने वाला यही शख्स तो था, मगर वो बेबस थी। इनकार की सूरत में ये ठिकाना भी छिन जाता। सो तकदीर के लिखे पर सर झुका दिया था। मुआज़ का पोर्शन ज़रा अलग थलग था और कुशादा भी। शादी की तारीख ठहरने पर राबेल को इधर भेज दिया गया और मुआज़ इत्नान की तरफ आ गया। अब सारे राबेल की तरफ जमा थे। मुआज़ के पहनने वाले तमाम कपड़े इधर ही थे। दोपहर को वो अजबक की तरफ से होकर आया तो मुनासिब लगा कि अपनी ज़रूरी चीज़ें तो निकाल ले। इस वक्त सारे शरारती सो रहे थे और लड़कियां बाजारों की खाक छान रही थीं। अंदर दाखिल होते ही उसे रुकना पड़ा। राबेल चहकू पहकू रोने में लगी थी। वो वहीं खड़ा हो गया। राबेल की नज़र अचानक उस पर पड़ी और एक सानिया के लिए जम सी गई। उसमें सर्द बेगानी अजनबियत और भरपूर नफरत का तासुर था। वो मुस्मिन सा हो गया। उसे यूँ लगा इस बर्फ़ में गुजरने का रास्ता कहीं नहीं है। वो यूँ ही पलट गया। मुआज़ का दिल बेहद बुरा सा हो रहा था। राबेल ने उसके साथ पाकिस्तान टूर्स पर जाने से इनकार कर दिया था। उसके बहाने इतने शानदार होते थे कि वह शश कर उठता। इस बार उसका कहना था कि उसे घर से बाहर निकलने से खौफ आता है। वह चुप हो गया था। सच तो यह है कि अपनी गुज़श्ता हरकत पर वो नादिम था, मगर माफ़ी मांगते हुए उसकी मर्दानी अना को धचका लगता था। वरना राबेल की खामोशी और गुरेज का सबब उसे भी मालूम था। उसकी गर्मजोशी के जवाब में वो उसके जामद सर्द रवैये पर वो झंझला जाता। सच था उससे गलती हो गई थी, मगर गुजरा वक्त कहाँ वापस आ सकता था। वो बेपनाह चाहतों से अपने जुर्म का कफ़ारा अदा करना चाहता था, मगर वह तावान लेने के मूड में ही नहीं थी। शादी के फ़ौरन बाद उसने बड़े चाव से सैर का प्रोग्राम बनाया था, जिसमें पाकिस्तान के तमाम पुरफ़ज़ा मकामात शामिल थे, मगर राबेल ने साथ जाने से इनकार कर दिया। उसे से वो अकेला ही चलाया। मालन जब्बा के सरमई माहौल, झील सैफुल मलूक के किनारे मरी की बर्फ़ से ढकी चोटियों को तकते, वादी समात में घूमते उसे बेहद याद आई थी। वह न जाने कब और कैसे उसके अंदर तक उतर चुकी थी। उसने हर जगह से राबेल के लिए ख़रीदारी की थी। उसे आए 1.5 घंटे से ज़ायद गुजर चुका था जब मम्मा ने उसके सर पर बम फोड़ा। मास राबेल कहीं चली गई है। कहाँ मालूम नहीं, मगर क्यों मालूम नहीं। उसे हर मुमकिन जगह तलाश किया गया है, वो कहीं नहीं है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि हिफाजत न कर सकी तुम्हारी अमानत की। मम्मा उसने ऐसा क्यों किया है? इस घर ने तो उसे बहुत मोहब्बत और इज़्ज़त दी है। मुआज़ का लहजा टूटा सा था। रात के 2:30 बज रहे थे। वो तकिया बासों में दबोचे सामने दीवार पर लगी राबेल की तस्वीर को देख रहा था, जिसमें वो दुल्हन बनी जेवरात से लदी फंदी खासी होशरुबा लग रही थी। उसके लिबास की सरसराहट, चूड़ियों की गुनगुनाहट, रेशमी सनापे की तमाम तर नज़ाकतें गोया इस कमरे की एक एक चीज़ में बस गई थी। वो कैसे सोता? हर तरफ वही थी। टेलीफोन की घंटी बजी। राबेल ने फ़ोन उठाया।
हेलो हेलो, राबेल से बात करनी है। मैं ही हूँ राबेल। राबेल, मैं माहम बोल रही हूँ। अब कि वो अपनी असल आवाज़ में बोली तो उसे खुशी छुपाना नामुमकिन हो गया। राबेल, फ़ौरन जिस तरह भी आ सकती हो आ जाओ, मगर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हरिया प्लीज़, ये लोग बहुत जालिम है, किसी भी तरह यहाँ से निकल आओ। ओके, मैं आ रही हूँ। राबेल ने रिसीवर कैडल पर रखा और किसी की नज़रों में आए बगैर निकल आई। घर से निकलते हुए उसने कुछ भी तो ना सोचा था कि वो किसी की बहू और किसी की बीवी है। माहम यहाँ एक हैरत उसकी मुंतज़िर थी। सचमुच अगर वो गलती पे नहीं थी तो ये रमीज़ सच्चा ही थे। बेशक बूढ़े हो गए थे मगर वो धोखा नहीं खा सकती थी। जिस बेतबाना तरीके से उन्होंने उसे गले लगाया था उससे उसके सच की तस्दीक हो गई थी। चाचा जान, आपने लौटने में बहुत देर कर दी। आपने क्यों भुला दिया था मुझे? क्या अपनों के साथ ऐसे किया जाता है? आपने मेरी सारी उम्मीदों को तोड़ दिया है। मुझसे मिलकर रोते हुए वो बार बार कह रही थी और वो शर्मिंदगी के गहरे गार में गर्क होते जा रहे थे। बहुत देर बाद वो नॉर्मल हुई तो वो उसे साथ लेकर सोफे पर बैठ गए। समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ। गलतफहमियों की एक तवील दास्तान है। माहम की ज़ुबानी मुझे तुम्हारी तमाम बातों का इल्म हो चुका है। बस इत्तेफाक से ही मुझे आज मिल गई। मैं कमालुद्दीन की तरफ एयरपोर्ट से आते ही आ गया था। उन्होंने मुझे बताया कि तुम घर से जेवरात और लाखों की नकदी समेत कहीं गायब हो चुकी हो। इसी वक्त माहम आ गए और इस चोट का पोल खोल दिया। वो दोनों मियाँ बीवी आएँ बाएँ शाएँ करने लगे। तुम्हारी खफकी बचा है, मगर जो मेरे साथ गुज़ी है वो भी तो सुन लो। तुम बचपन की दहलीज पर खड़ी थी जिसमें तुम्हें यहाँ पूरी तरह मुतमईन होने के बाद छोड़ कर गया था। मैं हर हफ्ते तुम्हें फ़ोन करता रहा, मेरा राब्ता नहीं हो सका। वहाँ मुकम्मल तौर पर सेट होने के बाद तुम्हें बुलवा लूँगा। हर माह मैं तुम्हारे खर्चे के लिए एक माकूल रकम भिजवाता रहा। जब तुम 15 साल की हुई तो मैंने तुम्हें फ़ोन किया और कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ पास बुलवाना चाहता हूँ, मगर तुमने इनकार कर दिया। यहीं पे वो बोल पड़ी, मगर मैंने शुरू के 3-4 माह के बाद आपका कोई फ़ोन रिसीव नहीं किया। मेरी सुन लो फिर अपना कहना। खैर, मैंने सोचा कोई बात नहीं, तुम कमालुद्दीन के घर में ज़्यादा खुश हो। मैं हर माह तुम्हें जो रकम भिजवाता हूँ तुमने कहा कि उसमें इजाफा किया जाए। तुम्हारे ख़त मुझे मिलते रहते थे। 4 माह पहले मुझे तुम्हारी फ़ोन कॉल रिसीव हुई। तुमने कहा कि तुम्हें मेडिकल कॉलेज में ज़ेरे तालीम हो, खर्चा पूरा नहीं होता। मैंने फ़ौरन 5 लाख भिजवाया और उसके बाद मैं हर माह एक ठीक ठाक रकम तुम्हें भिजवाता रहा। कुछ दिन पहले मैंने सोचा ज़रा जाकर तुमसे मिल तो लूँ, देखूँ तुम कितनी बड़ी हो गई हो। यहाँ आकर कमालुद्दीन ने तो एक अजीब सी दास्तान सुनाई। अगर ये बच्ची माहम मुझे ना मिलती तो जाने कब तक मैं अंधेरों में रहता। उन्होंने गहरी सांस लेकर आंखों पर लगा चश्मा उतार कर साफ़ किया और दोबारा नाक पर जमाया। चाचा जान, मैं कहाँ से शुरू करूँ? सच तो यह है कि शुरू के चंद माह के अरसे के अलावा मुझे आपका कोई फ़ोन या ख़त नहीं मिला। मैं चलते घुटते ही बड़ी हुई। ना मैंने कभी आपसे कहा कि मैं मेडिकल में ज़ेरे तालीम हूँ, मुझे इतना रुपया चाहिए। मैं तो वहाँ एक एक रुपये के लिए तरसती रही, अपने मन को मारती रही और अंदर ही अंदर ये सोच कर गुलती रही कि मेरे इकलौते चचा को भी मेरा ख्याल नहीं है। मैंने कमाल चचा से भी कई बार आपको ख़त लिखने की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर वो साफ दामन बचा गए कि उनके पास आपका कोई अता पता नहीं है, ना आपने दिया है। मैं छोटी छोटी ख्वाहिशों को मारती रही कि मेरी किस्मत ही यही है। फिर वो तल्ख वाक़या पेश आया तो मुझे घर में गुस्से ही नहीं दिया गया। ओह मेरे मालिक, इतनी बेतबारी और रसवाई मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची थी। वो रो रही थी, रमीज़ उसे थपक रहे थी। कमाल दुरानी का तो मैं हशर कर दूंगा। वो तो अचानक मेरे जी में समाई कि मैं पाकिस्तान जाकर तुमसे मिलूं, देखूं क्या हाल है। आखिर कमालुद्दीन के घर वालों ने तुम्हारे ऊपर क्या जादू कर दिया कि तुम मेरी ख्वाहिश के बावजूद मेरे पास नहीं आना चाहती हो। मैं उसका हशर कर दूंगा। वो बहुत खफा हो रहे थे। दोपहर खाने के बाद रमीज़ चचा से लेकर कमालुद्दीन के घर आ गए। उनके चेहरे उतर गए। हमें माफ़ कर दे भाई साहब। और राबेल बेटे, तुम भी आइंदा कोई कोताही नहीं होगी। बस लालच और बच्चों के मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाबों ने हमें बहका दिया था। बेटे, तुम भी मेरी सिफारिश करो। चची चांद तो राबेल के कदमों में गिरने को थी। वो शर्मिंदा सी हो गई। पल भर में उसका दिल बड़ा हो गया था। चाचा चांद, मैंने इन्हें माफ़ किया, आप भी कर दीजिए ना। आपसे मिलने की खुशी में मैं इनको 7 खून भी माफ़ कर देती। सिर्फ राबेल के कहने पर छोड़ रहा हूँ, वरना तुम्हारी तरफ बहुत हिसाब निकलते थे। रमीज़ बहुत खफा लग रहे थे। फिर उनकी लाखों मिन्नतों के बावजूद वो वहाँ रुके नहीं, उसे लेकर आ गए थे माहम के पास, क्योंकि उसने बड़े खलूस से पेशकश की थी कि कुछ रोज़ वो उनके हाँ ही क्याम करें। इधर उनके आने के बाद कमालुद्दीन और उसके घर वाले जान बचाने पर शुक्र अदा कर रहे थे। उनकी बेटी हाशा, जो तकरीबन राबेल की ही हम उम्र थी, वो राबेल बनकर फ़ोन रिसीव करती और ख़त लिखती रही। उसके पास लंबी चौड़ी फरमाइशों की लिस्ट होती और आए माह पैसे बढ़ाने का मुतालबा होता। ये सब वो माँ बाप के कहने पर कर रही थी। रमीज़ के जो ख़त और टेलीफोन आते राबेल की बजाय वो रिसीव करती। इन सब घर वालों का ख्याल था कि रमीज़ से हम कहाँ पाकिस्तान आना है। अगर आ जाते तो उसका इंतज़ाम भी मुकम्मल था, मगर ऐन वक्त पर माहम की आमद ने गड़बड़ कर दी और उनका मनसूबा फ्लॉप हो गया। रमीज़ ने एक एजेंट से बात की तो उसने 1 हफ़्ते के दौरान मकान उन्हें दिलाने का वादा कर लिया। तब तक वो माहम के हाँ ही मुकीम थे। ज़रा फुर्सत की घड़ी मैसर आई तो माहम ने उससे मुआज़त की। सच राबे, इस वाक़े के बाद हम सब सहम गए थे, वरना बड़ा दिल चाहता था तुम्हें मिलने को।
مگر ان دشمنداریوں نے کہیں کا بھی نہیں رکھا ہے۔ پپا کی برسوں پہلے کی غلطی یہ رنگ دکھائے گی کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میرے بجائے تم شکار بن گئی، اس بات کا افسوس رہے گا۔ تم عامر سے پوچھو، میں نے کتنی بار اسے کہا کہ کسی طرح بھی صحیح پر ایک بار رابیل سے ملاقات ہو جائے۔ تمہیں کیا خبر کہ کتنے جتن کرنے کے بعد تمہارا نمبر ملا۔ اس بات کا بھی ڈر تھا کہ شاید تم سے کوئی بات بھی نہ کرائے، اپنی اصلیت کھل جانے کا خوف تھا۔ مگر تھینک گاڈ کہ تمہیں زندہ سلامت دیکھ رہی ہوں۔ ایک بات کہتی ہوں، بے شک مائنڈ کرو، تمہارے رمیز چچا کو وقت نکال کر پاکستان کا چکر لگاتے رہنا چاہیے تھا۔ شاید تمہیں یہ حالات پیش نہ آتے جو آئے ہیں۔ پھر کمال الدین کی خود غرضی اور لالچ نے بھی تمہیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ میں نے بھی تمہیں ہرٹ کیا ہے، مگر مجبور ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ آخر میں وہ رو پڑی تو رابیل نے اسے لپک کر گلے لگا لیا۔ اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ رمیز چچا کہہ رہے تھے کہ میں ان لوگوں پر کیس کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں جنہوں نے تمہیں اغوا کر کے حبس پیچا میں رکھا۔ اس کے تو ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ نہیں چچا، جو ہوا سو ہوا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی کوشش تھی کہ اس کے لہجے سے اضطراب نہ جھلکنے پائے، اس لیے انہوں نے اپنی شادی کے بارے میں بھی نہیں بتایا، بلکہ ماہم کو بھی نہیں۔ انہوں نے اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا۔ اٹس اوکے ایز یو وش، انہوں نے کندھے اچکائے تھے۔ رہا ہمیں تو ان کا خیال، لیکن انہیں نہ ہوا جدا ہونے کا ملال۔ ذرا بارش کیا برسی، ذرا موسم کیا بدلا، کہ دھند میں رستہ ہی کھو گیا، جو نہ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ یہ کیا ہوا، یہ کیوں ہوا، لیکن انہیں نہ ہوا جدا ہونے کا ملال۔ سیڑھی پر جنید جمشید کو تانیہ بڑے غور سے سن رہی تھی۔ پارس پڑی راکنگ چیئر پر معاذ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ بظاہر تو وہ پرسکون لگ رہا تھا، مگر تانیہ کو معلوم تھا اس سکون کے پیچھے بڑا طوفان پوشیدہ ہے۔ رابیل نے اچانک غائب ہو کر اسے توڑ پھوڑ دیا تھا۔ پورے گھر کے لیے شوق لگنے والی کیفیت تھی، مگر اس کا زیادہ اثر معاذ پر ہی ہوا تھا۔ شادی کے بعد محض چند دنوں میں اپنی سوگواری اور دھیمے مزاج جھکی پلکوں سمیت خود کو مجرم گردانتی رابیل اسے بھی پیاری لگنے لگی تھی۔ بے شک اس کے رویے سے گرم جوشی اور اپنائیت مفقود تھی، مگر معاذ کے دل میں تو کوئی کھوٹ نہ تھا۔ ایک زندہ جیتے جاگتے وجود پر ملکیت کا نشہ اسے مدہوش رکھتا تھا۔ اس کی بے تابی کے اظہار پر رابیل کے چہرے سے چھلکتا خاموش سا غصہ اسے اور بھی دلکش بنا دیتا تھا۔ آخر وہ کہاں چلی گئی تھی؟ اسے اپنے طور پر بھی اسے تلاش کیا تھا، مگر وہ نہیں ملی۔ یوں تھک ہار کر ناکام ہو جانے کے بعد معاذ کو اپنے ضبط کی رگیں ٹوٹتی محسوس ہوتی۔ کوئی دن ایسا نہ گزرتا تھا جب رابیل کے یوں جانے کا ذکر ہوتا۔ معاذ نے کسی کے علم میں لائے بغیر ماہم کے والدین کے گھر سے بھی پتہ کروایا تھا، مگر وہاں سے بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ اب لے دے کر اس کے پاس رابیل کی دل جلاتی یادیں ہی رہ گئی تھیں۔ پتہ نہیں میں نے چچا جان سے معاذ کے بارے میں نہ بتا کر اچھا کیا یا برا، مگر یہ طے ہے کہ اب میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ عمر جیسے تیسے کٹ جائے گی، اب تو مجھے بے سہارا ہونے کا ڈر بھی نہیں ہے جو میں مارے بندھے اس شخص کو قبول کر لوں۔ آخر میں اس کے بارے میں نہ چاہتے ہوئے بھی کیوں سوچنے لگتی ہوں؟ میری بربادی کا ذمہ دار وہی تو ہے۔ وہ مجھے اغوا کرتا نہ میں سب کی نسوں سے گرتی، مگر اس نے تمہیں اپنا بنا کر عزت بھی تو دی ہے۔ نہ جانے اس کے دل و دماغ کے مابین یہ کشمکش کب تک چھڑی رہتی کہ ماہم نے اچانک اندر آ کر اس کے خیالوں کے جزیرے سے نکالا تھا۔ ارے کہاں ہو، بڑی گہری سوچ میں ہو۔ اس نے رابیل کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا تو وہ ہڑبڑا کر حقیقت کی دنیا میں واپس آ گئی۔ مجھے تو تمہاری سمجھ نہیں آتی، اب کس لیے اداس رہتی ہے؟ اٹھو فوراً، عامر کے ساتھ جا کر ذرا مارکیٹ سے چیزیں تو لے آؤ، بہت آرام کر لیا ہے تم نے۔ ماہم کا لہجہ مصنوعی خفگی سے بھرپور تھا۔ اس نے مجبوری کے طور پر عامر بھائی کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی تھی۔ ماہم رمیز چچا کی خصوصی دعوت کے اہتمام میں مگن تھی، اس لیے اسے مارکیٹ بھیجا تاکہ وقت کی بچت تو ہو جائے۔ عامر نے خریداری مکمل کرنے کے بعد گاڑی ایک آئس کریم پارلر کے سامنے روکی اور اتر کر اندر چلا گیا۔ واپسی میں اس کے ہاتھ میں 2 آئس کریم پیک تھے۔ ایک اس نے رابیل کو تھمایا۔ اسی وقت تانیہ اور مہرو کی گاڑی وہاں آ کر رکی اور شاپنگ کر کے ہال سے بے حال ہو رہی تھی۔ آئس کریم پارلر دیکھتے ہی مہرو کا دل للچایا، خود تانیہ کا بھی دل چاہ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر رابیل اور عامر پر پڑی۔ اسے مسکراتے ہوئے اسمارٹ سے لڑکے کے ہاتھ سے آئس کریم لی۔ اسی وقت عامر نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ وہ ہکا بکا تکتی رہ گئیں۔ اس کے ساتھ وہ لڑکا کون تھا؟ رابیل کے اسٹائل سے لگتا تھا کہ دونوں میں گہری شناسائی ہے۔ تانیہ اور مہرو سر جوڑے باتیں کر رہی تھیں۔ ارے مجھے تو رابیل ٹھیک قسم کی لڑکی نہیں لگتی، تبھی تو اس کی چچی چچا نے بھی اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، ورنہ بن ماں باپ کی اولاد پہ تو پتھر دل کو بھی رحم آ جاتا۔ سچ تو مجھے وہ لڑکی پہلی نظر میں ہی اچھی نہیں لگی تھی۔ تمہاری دادی جان نے خواہ معاذ بھاؤ کی شادی اس سے کر دی اور باندھ دیا۔ اگر وہ اچھے کردار کی ہوتی تو شادی کے صرف چند دن بعد اپنے شوہر کو چھوڑ کر غیر لڑکے سے ہنس ہنس کر باتیں نہ کر رہی ہوتی۔ یہ تو کوئی اور ہی چکر لگتا ہے۔ شکر کرو کہ خود ہی تمہارے گھر سے نکل گئی، ورنہ سب کے سامنے اگر چاند چڑھاتی تو تمہارے خاندان کی کیا عزت رہ جاتی۔ مہرو کا طویل بیان ختم ہوا جو اس کی دلی کیفیت کا آئینہ دار تھا۔ تانیہ جانے کیوں سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی یقین کرنے کو تیار نہ تھی کہ رابیل ایسی ویسی لڑکی ہو سکتی ہے۔ اس کے چچا بھی اسے رکھنے پر تیار نہیں تھے، پھر وہ اتنا بڑا رسک لے کر اس بھیڑیوں کی دنیا میں تنہا کیوں نکل گئی تھی؟ اس نے دادی جان کا ہی خیال کر لیا ہوتا۔ کیا تھا اگر وہ اطلاع دے کر جاتی؟ کم از کم وہ یوں خلش کا شکار تو نہ ہوتے۔ اسے تو معاذ کی حالت پر ترس آنے لگا تھا۔
بے بسی کی حدوں پر پہنچ کر اس کا غصہ نوکروں پر نکلتا، اتنا چڑچڑا اور بدمزاج ہو گیا تھا کہ بات بات پر الجھ پڑتا اور مرنے مارنے پر اتر آتا۔ زیادہ وقت فارم والی زمینوں پر گزارتا اور آئے روز شکار پر نکل جاتا۔ طاہرہ بیگم ماں تھی، جوان بیٹے کو اس حالت کا ذمہ دار ربیل کو ٹھہراتی، جو روگ لگا کر غائب ہو گئی تھی۔ میری 1 ہفتے کی چھٹی رہ گئی ہے، میں نے تمہارے ضروری کاغذات بنوا لیے ہیں۔ فی الحال تم میرے ساتھ وزٹ ویزے پر چل رہی ہو، وہاں پہنچ کر تمہارے مستقل قیام کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ کل میرے ساتھ بازار چلنا، تمہاری چچی نے بڑی لمبی لسٹ مجھے تھمائی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تمہیں عورتوں کی پسند کا زیادہ اندازہ ہوگا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ 1.5 مہینہ کتنی جلدی گزر گیا تھا، پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ چچا نے شارٹ نوٹس پر اسے ساتھ لے جانے کی تیاری مکمل کر لی تھی کہ وہ کال ان کے میں اب نہیں چاہتا کہ کمال الدین مجھے دوبارہ اندھیرے میں رکھے۔ وہ چچا کے ساتھ خوشی خوشی ہر چیز خرید رہی تھی۔ روز بازار کا چکر لگتا تھا، مگر چیزیں پھر بھی ختم ہونے میں نہیں آتی تھی۔ وہ ماہم کو بھی لے جاتی کہ 1 سے 2 بلے۔ عامر کی سالگرہ آنے والی تھی، ماہم اس کے لیے سرپرائزنگ سی چیز خریدنا چاہتی تھی۔ اسی روز کمرشل مارکیٹ کی مردانہ سیکشن کی طرف چلی گئیں، مگر ماہم کو کوئی چیز بھی پسند نہیں آ رہی تھی۔ ہر چیز کی تنقیدی نگاہ سے دیکھتی، ابرو اچکاتی اور ہوں کر کے آگے رکھ دیتی۔ ماہم، یہ شرٹ تو دیکھو، اس کا گلا اور سلائی کتنے خوبصورت ہے۔ ربیل نے ہینگ کی ہوئی اس شرٹ کی طرف اشارہ کیا اور ساتھ اسے اتارتے آگے ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک مردانہ ہاتھ بھی آگے بڑھا اور شرٹ راستے میں ہی اچک لی۔ میں اسے پسند کر چکا ہوں۔ بولنے والے کا لہجہ ٹھنڈا برفیلا سا تھا۔ ربیل کی تو روح ہی فنا ہو گئی۔ اف، یہ تو ماس تھا۔ وہ سمجھتی تھی اب کوئی بھی اسے ڈھونڈ نہیں سکے گا، مگر کتنی جلدی توقع کے برخلاف سامنا ہو گیا تھا۔ وہ اندھا-دھند آگے بھاگی اور چیزوں سے الجھتی گھراتی گئی۔ ارے رابی، رکو تو، کیا ہوا؟ ماہم ہڑبڑا کر جیسے ہوش میں آئی تھی۔ ماس رابیل کے پیچھے تھا۔ وہ تیزی سے سڑک کے کنارے پار کر کی گاڑی کی طرف دوڑی اور دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر کھولنے کی کوششیں کی، مگر چابی تو ماہم کے پاس تھی۔ دروازہ کیسے کھلتا؟ عین اسی وقت جب وہ دروازے کے ساتھ زور آزمائی کر رہی تھی، ایک اور ہاتھ اس کے ہاتھ پر آن ٹھہرا اور جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف پھیرا۔ اتنی سی دیر میں اچھا خاصا شور مچ گیا تھا۔ دکانوں میں کھڑے گاہک بھی دلچسپی سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ماہم چیزوں کے شاپرز وہیں دکان میں چھوڑ کر ربیل کی طرف بھاگ رہی تھی، جو مسلسل بچاؤ بچاؤ کی آواز پوری قوت سے نکال رہی تھی۔ اچھی خاصی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ شمعی قسمت، ایک پولیس موبائل بھی اسی وقت اسی طرف آ رہی تھی۔ معاذ نے فوراً اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور جلتی نگاہ سے رابیل کو دیکھا۔ کہاں تک بھاگ سکو گی؟ وہ کہہ کر زن سے گاڑی نکال کر لے گیا۔ کیا ہوا؟ کون تھا یہ اور اس کی اس طرح کی حرکت کا کیا مطلب ہے؟ رنگ کی آوازیں تھیں۔ ارے بھائی صاحب، ہوگا کوئی گنڈا؟ اکیلی لڑکی کو دیکھ کر پیچھے لگ گیا ہو، شاید اغوا کرنے کی نیت سے ہو۔ کوئی اور بولا، ویسے جوان اور حسین لڑکی کو اکیلے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ سب اپنے اپنے انداز میں ہمدردی کر رہے تھے۔ ماہم نے پولیس وین کو پریشانی سے دیکھا۔ ان کے سوالوں سے جان چھڑوانی مشکل تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے اپنی تسلی کرنے کے بعد دونوں کو جانے دیا تھا۔ او گاڈ، آج تو بال بچے ہیں۔ ربیل، کون تھا جس نے اتنے استحقاق سے تمہاری کلائی تھامی تھی؟ ماہم نے خوفزدہ سی ربیل کا چہرہ جانچا تھا۔ مجھے کیا پتا؟ اس کی آواز کپکپا گئی۔ اس نے دنستہ ماہم سے نگاہیں چرا لی تھی۔ مجھے تو کوئی پاگل لگ رہا تھا، بلکہ نہیں، پاگل ایسے نہیں ہوتے، اسٹوپڈ، بولڈ، اسمارٹ سے۔ اور گاڑی رکھنے والے رابی، ایک بات تو بتاؤ، کہیں یہ وہی شخص تو نہیں جو میرے دھوکے میں؟ ماہم کی بات ادھوری ہی رہ گئی تھی، کیونکہ اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئی تھیں اور اس کا سر نفی میں ہل رہا تھا۔ اچھا سوری رابی، تمہیں میری بات سے تکلیف پہنچی ہے نا؟ نہ جانے یہ الٹا سا خیال کیوں میرے ذہن میں آ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے کسی کے دھوکے میں تمہاری کلائی پکڑی ہو، شاید نفسیاتی مریض ہو۔ اچھا اب تم تو چپ کرو، ذرا سی باتوں پر دل چھوڑ دیتی ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ کہہ کر پچھتا رہی تھی اور ربیل کسی طرح بہلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ گاڑی پورش میں کھڑی کر کے ماس اندر بڑھ گیا اور اس وقت اپنے دوست ولید خان کو کال کی، جو ایک پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسی چلا رہا تھا۔ اچھا خاصا بارسوخ شخص تھا۔ معاذ کو 100% یقین تھا کہ ولید خان یہ کام ضرور کر دے گا۔ ویسے خود بھی وہ کر سکتا تھا، مگر کسی مصلحت کے سبب اس نے ولید سے کہنا مناسب سمجھا۔ سلام دعا کے بعد وہ اصل موضوع پر آیا تھا۔ ولید، ایک کام تو کرو، میرا یہ ایک گاڑی کا نمبر ہے LHA 8583، ہونڈا اکارڈ، ریڈ کلر کی، ماڈل 2000 ہے۔ مجھے جلدی سے پتہ کروا کر دو کہ کس کے نام رجسٹرڈ ہے، فوراً۔ اوکے، تمہارا کام ہو جائے گا۔ نیاسی کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں شام میں تمہیں رنگ کر کے بتاؤں گا۔ ولید نے اسے یقین دہانی کروائی تھی۔ معاذ نے موبائل آف کر کے سینٹر ٹیبل پر رکھا اور AC آن کر کے بیڈ پر نیند دراز ہو گیا تھا۔ اسے ہرگز توقع نہ تھی کہ ربیل اچانک یوں اسے ٹکرائے گی اور اس کا برتاؤ اتنا روکھا پھیکا اجنبیت بھرا ہوگا۔ وہ تو اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ تم بغیر بتائے گھر چھوڑ کر کہاں غائب ہو گئی ہو، مگر اس کا رد عمل اتنا شدید تھا کہ وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہا تھا۔ اوپر سے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ اسے اپنی پرواہ نہیں تھی، مگر رابیل کو دیکھ کر ترس آ گیا تھا، جو اتنے لوگوں کے سامنے تماشے کے خیال سے گھبرائی جا رہی تھی، ورنہ وہ اس کی ٹھیک ٹھاک خبر لیتا۔ معاذ نے اس کی گاڑی کا نمبر ذہن نشین کر لیا تھا۔ اب کہاں بھاگ کر جاؤ گی؟ اس نے یوں دانت پیسے جیسے اس کے نیچے رابیل ہو۔ بہت دن کے بعد بے قرار دل کو تسلی ملی تھی۔
اسے دوبارہ ملنے کا خیال بڑا سرور انگیز تھا۔ آہستگی سے دروازہ چرچرایا تو اس نے بے اختیار سر موڑ کر دیکھا۔ مہرو کھڑی تھی۔ آ جائیں بھائی، وہ سیدھا ہو گیا۔ وہ جھجک رہی تھی، ساتھ اس کا انداز بڑا محتاط سا تھا۔ وہ مبہوم نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک بات کرنی ہے مجھے آپ سے معاذ بھاؤ۔ اس کے معاذ بھاؤ کہنے پر وہ مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے کریں، پھر میں ہمتن گوش ہوں۔ وہ پوری توجہ سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ میں نے اس روز آئس کریم پارلر کے سامنے والی مڈ بھیڑ کے بارے میں بتایا تو وہ چوکنا سا ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک بڑا پیارا سا لڑکا بھی تھا۔ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ اس لڑکے نے رابیل کو آئس کریم بھی کھلائی تھی۔ مہرون نے اپنی طرف سے اضافہ کیا تو معاذ کو غصے نے آ لیا کہ تانیہ اتنے روز سے آگاہ ہونے کے باوجود اسے چھپا رہی تھی۔ وہ اسی وقت تنفن کرتا تانیہ کے سر پر جا پہنچا۔ وہ اس ناگہانی آفت سے گھبرا گئی تھی۔ معاذ بھائی، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی مگر آپ کی پریشانی میں اضافے کے ڈر سے نہیں بتایا، وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ اچھا، اس کے ساتھ کون تھا؟ ایک لڑکا تھا، وہ آئس کریم لے کر فوراً چلا گیا تھا، بس چند ثانیے کی بات تھی۔ معاذ سے مہرو والی بات کا بھی بتایا تو تانیہ کو غصہ آ گیا۔ بھائی، آپ بھی بس ہر آدمی کی بات کا یقین کر لیتے ہیں۔ مہرو کی عادت کا مجھے پتہ ہے، ہر بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اس کی فطرت ہے۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ مہرو کو تو سانپ بھی رسی نظر آتا ہے۔ اس کا لہجہ بہت تلخ ہو گیا تھا۔ مہرو کے خیال میں اس کے اپنے سوا تمام لڑکیاں مشکوک ہیں۔ ابھی پرسوں ہی مجھے اعظم صاحب کی 45 سالہ بیوہ کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ عورت ٹھیک نہیں لگتی ہے۔ آپ آنٹی جبین سے واقف ہیں نا، وہ کس مزاج اور کردار کی ہیں، سارا محلہ ان کی عزت کرتا ہے۔ مگر تانیہ رہ کر میرے دل میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ رابیل گھر سے کیوں چلی گئی ہے؟ سب اس کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، میری محبت میں بھی کہیں کوئی کمی نہیں ہے۔ بارہا میں نے اسے اس تلخ واقعے کے بارے میں ڈھکے چھپے انداز میں شرمندگی ظاہر کی ہے، پھر اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ ہم سب کی محبتوں کی توہین ہے جو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا جواب جلدی یا بدیر رابیل کو دینا ہوگا۔ اس کا لہجہ قطعی تھا۔ تانیہ اس کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ شام کو ولید کا فون آ گیا، اس کا کام ہو گیا تھا۔ ولید نے ایڈریس اور فون نمبر نوٹ کر لیا، اس کے سر پر پہنچنا چاہتا تھا۔ رابیل جلدی سو گئی تھی، پرسوں سے پاکستان چھوڑ کر اسٹیٹ چلے جانا تھا، مگر نہ جانے کیوں سونے سے پہلے ایک خفیف سا احساس جرم ستانے لگا تھا۔ اسے معاذ سے اپنا ٹکراؤ یاد آ گیا۔ وہ کتنے غصے میں تھا۔ کیا مجھے غصہ کرنے کا حق نہیں ہے؟ معاذ سے میرے ساتھ لا علمی یا دھوکے میں جو کچھ کیا، کیا وہ کم ہے؟ پھر اس مہرو کے ریمارک، وہ مجھے مخمل میں ٹاٹ کا پیوند کہتی ہے۔ مجھے دادی جان کو یہ بات ضرور بتانی چاہیے تھی، دماغ درست کر کے رکھ دیتے، مگر اس کی خالہ بہت پاورفل ہیں، میری کہاں دال گلتی۔ اس مہرو کے جملے جو تیر کی طرح لگتے ہیں، اب بھی میرے دل کو یاد آنے پر زخمی کر دیتے ہیں۔ اچھا ہوا جو میں اس امتحان گاہ سے آ گئی۔ سوچتے سوچتے وہ نیند کی آغوش میں اتر گئی تھی۔ معاذ کی زبان میں پوری کہانی سننے کے بعد ماہم کے منہ سے بے اختیار او مائی گاڈ نکلا تھا۔ توبہ، کتنی گہری ہے یہ لڑکی، مجھے اپنی شادی کی ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ کوئی بات بھی تو نہیں کہ میری طرح رمیز انکل بھی لا علم ہے، اچھی خبر لوں گی اس کی۔ وہ مٹھیاں بار بار کھول اور بند کر رہی تھی۔ معاذ جب ولید کے دیے گئے ایڈریس پر پہنچا تو عامر سے ملاقات ہوئی۔ جب وہ اسے اندر لایا تو ماہم پہلی نظر میں ہی اسے پہچان گئی۔ اسے تعارف ہونے پر وہ گھبرائی بھی کہ شاید وہ یہاں بھی کسی انتقامی کارروائی کے سلسلے میں آیا ہو، مگر اس سے ہونے والی گفتگو سے اس کا یہ خدشہ بھاپ کی طرح اڑ گیا۔ معاذ تو بہت اچھا تھا، جانے اس وقت میرے ذہن پر انتقام کا بھوت شدت سے کیوں سوار ہو گیا تھا جب میں نے یہ حرکت کی۔ اصل میں نیاز چچا پھپھو سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم اپنی دنستی میں اس طرح کر کے اپنی تسکین کرنا چاہ رہے تھے، مگر دادی جان نے تو خوب لٹارا اور محض میری وجہ سے رابیل نفرت کا نشانہ بنی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اور میرے خاندان کے مابین برسوں پرانی رنجشوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کے لہجے میں سچ مچ خلوص تھا۔ ہم سب بھی یہی چاہتے ہیں، مگر اس کا کریڈٹ بھی بالواسطہ رابیل کو دینا پڑے گا کہ وہ پھر سے دو خاندانوں کو جوڑنے کا سبب بنی ہے، ماہم نے کہا۔ اب رمیز انکل کو بھی ساری بات بتانی پڑے گی، کیونکہ کل ان محترمہ کی فلائٹ ہے، شکر کریں کہ مل گئی ہے، ورنہ بیٹھے ہاتھ مل رہے ہوتے۔ ماہم نے اسے چھیڑا تو وہ مسکرا دیا تھا۔ ویسے یہ بات مجھے بھی الجھن میں ڈال رہی ہے کہ اس نے گھر کیوں چھوڑا، ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ اب یہ وجہ کل ہی معلوم ہوگی، میں نے اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس لینے کا پروگرام بنایا ہے۔ نہیں معاذ بھائی، ایسے مت کیجیے گا، رابی نے بہت دکھ سہے ہیں، ایسا ویسا خیال اگر آپ کے ذہن میں ہے تو نکال دیں۔ ماہم نے فوراً رابیل کی طرف طاری کی تو عامر اور معاذ دونوں مسکرا دیے تھے۔ ارے بابا جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، فلائٹ مس نہ ہو جائے کہیں۔ ماہم گاڑی میں بیٹھی چلا رہی تھی۔ رمیز، عامر اور وہ تینوں رابیل کا انتظار کر رہے تھے۔ بالآخر وہ آ گئی، سوزی آنکھوں سمیت۔ رابیل خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور عامر نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ رمیز انکل کو بھی بتا کر انہوں نے ساتھ ملا لیا تھا۔ ان کی بھی معاذ سے عامر کے ہاں ملاقات ہو گئی تھی، وہ انہیں دل سے پسند آیا تھا۔ اب انہیں رابیل کو یہاں چھوڑ کر جاتے ہوئے سچ مچ کوئی ڈر یا اندیشہ نہیں تھا۔ اس کے پاس معاذ جیسا مضبوط سہارا اور مخلص ساتھی تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے سیٹ سے پشت ٹکائے بے آواز رو رہی تھی۔ محترمہ میں کتنی انا ہے، اب پھوٹ بھی دے کہ میں نے نہیں جانا، مجھے اتار دیں، حقیقت بتا دے۔
बच्चों छोड़ूंगी नहीं, माहम ने दिल ही दिल में दांत के चिकसाए थे। गाड़ी रुक गई तो रबेल ने आंखें खोल दी कि शायद एयरपोर्ट आ गया है और बिछड़ने का मरहला आन पहुंचा है। कहीं उसकी आंखें धोखा तो नहीं खा रही थी। ये तो नवाज मंजिल की सफ़ेद मार्बल से बनी इमारत थी, हत्ता के सामने नेम प्लेट भी उसी नाम की थी। उसने दोबारा आंखें मलीं कि शायद ये शराब हो। गेट खुल गया था और गाड़ी सुर्ख रविश को पार करती अंदर जा रही थी। उफ, उसकी तो रूह ही फना हो गई। सामने अंदरूनी दरवाजे के बाहर सब खड़े थे। पहले रमीज चाचा उतरे और बेगम नवाज की तरफ पड़े। मैं आपकी अमानत ले आया हूँ, कुछ ताख़ीर हो गई है, अगर ये मुझे बता देती तो ऐसा ना होता। आप जो चाहें सजा दें। उसका लहजा बहुत पुरसकून था। माहम ने ज़बरदस्ती उसका बाजू पकड़कर बाहर निकाला। रबेल का तो वो हाल था कि काटो तो बदन में लहू नहीं, मारे शर्मिंदगी कि उसका बुरा हाल हो रहा था। उसने बात जो छुपाई थी वो धूम धड़क्के से सबके सामने आ गई थी। रमीज चचा के पास वक्त नहीं था, वो सबके इसरार के बावजूद कुछ खाने पीने पर राज़ी नहीं हुए। हम सब बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे, तब आपकी मेज़बानी का लुत्फ़ उठाएंगे और रबेल को इस उम्मीद और यकीन के साथ छोड़े जा रहा हूँ कि यहाँ बहुत खुश रहेगी। वो सबसे मिलकर आखिर में नसें झुकाए साकित खड़ी रबेल की तरफ मुड़े और अपने साथ लगा लिया था। बेटियाँ अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। आइंदा ऐसा मत कहना कि मैं तुम्हारे बाप की जगह हूँ। मेरी इज्जत का ख्याल रखना। और ये लो, ये तुम्हारी और माज की सलामी है। उन्होंने 2 टिकट और एक चेक उसके हाथ पर रखा था। दोनों जल्द आना, मैं इंतज़ार करूँगा। उन्होंने उसका माथा चूमा। सब एक जुलूस की शक्ल में उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। किसी ने भी रबेल से कोई पूछ नहीं की। सब इसी तरह थे कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दादी जान ने कितनी देर उसे लिपटाए रखा और वो शर्मिंदगी में भीगती रही। सब कितने आला सर्फ थे, उसे कोई सवाल नहीं किया। दादी जान ने मास को भी रोक दिया था कि किसी भी किस्म के सवाल जवाब की ज़रूरत नहीं है। उसे अनजाने में कमअक्ली में ऐसा किया है। उनके सामने तो वो खामोश रहा था, मगर बाद में तानिया के सामने उसने खूब दिल की भड़ास निकाली थी। इधर बादल गरज रहे थे और उधर वो बरस रहा था। नादर ने हस्बे मामूल अपना पसंदीदा रिकॉर्ड लगा दिया था और मास को छेड़ रहा था। रबेल को यूँ लगा कि जैसे वो यहाँ से कहीं गई ही नहीं है। वही मौसम था, वही माहौल था। किचन से सूंधी सूंधी खुशबुएँ उठ रही थी और पकौड़ों के लिए वैसे ही छीना चपटी हो रही थी। बस महरू की कमी थी, वो हफ्ता भर पहले ही चली गई थी। चलो जान छुट्टी। रबेल के दिल से अभी भी डर दूर नहीं हुआ था, क्योंकि मांस से नसें मिलाए उसे खुशमगीन निगाहों से देखता था, जैसे कच्चा ही चबा जाएगा। सौम्या ने पकौड़ों की बड़ी प्लेट रबेल के हाथ में थमाई थी। जाओ ये मांस को दे आओ। उसके लहजे में शरारत फूट पड़ी थी। मैं नहीं चाहती। क्यों भाई? सौम्या ने लहजा संजीदा ही रखा था। बस ऐसे ही वो उसे रुख मोड़कर खड़ी हो गई और सिंक में पड़े बर्तनों से छेड़छाड़ करने लगी। दूसरे दिन माहिम और आमिर आए। उन्हें बड़े एहतराम और मोहब्बत से अंदर ले जाया गया था और खातिर मदारत हो रही थी। उसका क्रेडिट बचा तौर पर मुआज़ को चाहता था। वो सब असद साहिब के घर गए थे। वो बहुत शर्मिंदा थे। सोनिया भी गई थी और खाली खाली नज़रों से असद को देखती रही थी, जो गर्दिश वक्त के बायस बहुत बदल गया था। बहरहाल अब सारी रंजिशें ख़त्म हो गई थी। जाते जाते आमिर और माहिम ने इन दोनों को डिनर की दावत दी। माहिम तो रबेल से बात ही नहीं कर रही थी। तौबा, कितनी घुन्नी हो तुम, मुझे बताया ही नहीं। वो अभी तक शिकवा का ना थी। ये क्या बताएंगे? कमर्शियल मार्केट में मुझे देखकर ऐसे भागे जैसे मैं कोई अफरियत हूँ। माज भी साथ था। माहम और आमिर हल्की फुल्की बूंदाबांदी में रुखसत हो गए थे। लड़कियां बाहर पड़ी चीज़ें पहले ही समेट कर अंदर रख चुकी थीं। महकमा मौसमियत वालों का कहना था कि बड़ी शदीद बारिश होगी। दोपहर के खाने की तैयारियां हो रही थी। आज बड़ा एहतमाम था। रबेल की वापसी की खुशी में 3-4 लड़कियां इकट्ठी किचन में मसरूफ़ थी। रबेल भी शामिल हो गई, मगर सौम्या ने उसे अलग बिठा दिया। आज हम पकाएंगे और आप खाएंगी। वो सलाद बना रही थी। उसके मुश्ताक हाथ बड़ी तेज़ी से चल रहे थे। इतने में मुआज़ ने अंदर झांका और जायज़ा लेने लगा। भैया, आप सबको दादी चांद याद फरमा रही हैं। रबेल बर्तनों वाली अलमारी की ओट में हो गई, मगर वो देख चुका था। रबी, तुम इन चीज़ों को देखो, पकने के करीब है, हम आते हैं। वो तीनों मांस की चलाकी फाँप गई। रबेल हैं करती रह गई और वो नसों से उजल हो गई। वो चूल्हे के पास आ गई। शुक्र है कि मसरूफ़ रहने का बहाना मिल गया था, वरना वो हाथों की लर्जिश को कैसे छुपाती। खामखा एक पतीली का ढक्कन उठाया तो वो खन खन करता नीचे गिर गया था। इतना ही बहादुर है तो फिर बड़े बड़े काम करने की क्या ज़रूरत है? कम से कम पतीली का ढक्कन तो संभालने का सलीका होना चाहिए। फिर घर से यूँ छुप कर जाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसने तंज किया। हटो, मैं खुद देखता हूँ। उसने लहजा संजीदा कर लिया, मगर वो जान गया कि मास मजाक कर रहा है। उसने ऐसा कोई काम करते नहीं देखा था। पानी तक मंगवा कर पीता था। ये उसके बस का काम नहीं था। इस वक्त उसका सामना करना मुश्किल था। वो ताहिरा आंटी के पास आ गई। उनके पास से दादी चांद भी बैठी थी। खैर से अपने घर आ गई और अल्लाह नसीब अच्छा करे। ये मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। ताहिरा ने उसे शर्मिंदगी के हिसार से निकालने के लिए काम बताया। उनका हरबा कारगर हुआ। सचमुच वो शांत और पुरसकून होकर उनके कपड़े इस्त्री करने लगी और बड़े सलीके से फिर हैंग करके वार्डरोब में रखे। वो फारिग होकर पलटी तो दादी चांद ने उसे पास बैठने का इशारा किया। वो नसें झुकाई बैठ गई। दोनों उसकी उलझन से आगाह थी। जो कुछ कहना है कह डालो, उन्होंने हौसला दिया। उसने भी तमाम बातें, वो वजूहात जो कर छोड़ने का बायस बनी, सब कुछ बता दिया था। दादी चांद और आंटी, आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। महरू ने
محرو نے کئی بار مجھ سے تلخ اور ناجائز باتیں کی جو میں نے دل میں رکھیں اور کسی سے ذکر نہیں کیا۔ جب ماہم کا فون آیا تو اس نے مجھے چچا کے بارے میں بتایا۔ میں قصداً کسی کو بغیر بتائے نکل آئی۔ اس نے رازداری کی شرط عائد کی تھی، وہاں جا کر میرا ارادہ بدل گیا۔ محرو کی باتوں کا بھی غصہ تھا، چپ کر کے بیٹھی رہی کہ اگر کسی کو میری پرواہ ہوئی تو پتہ چلا لیں گے، اور ہم نے تمہارا پتہ چلا لیا، ڈھونڈ نکالا نا تمہیں، مگر آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا۔ ہر بار شاید انسان ایسے ظرف کا مظاہرہ نہ کرے۔ اب تم شادی شدہ ہو، عزت ہو ہماری، ہم سب تمہیں چاہتے ہیں، تم ہماری ہو، تمہاری ایک مضبوط حیثیت ہے، جبکہ محرو ایک مہمان کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس کی باتوں کی پرواہ مت کیا کرو، میں محدود ذہن کی ہے۔ اس بار میں نے اسے کافی سمجھایا ہے، آئندہ وہ کچھ نہیں کہے گی۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی تو رابیل ان کے خلوص اور ظرف پر ایک بار پھر شرمندہ ہو گئی تھی۔ اب جاؤ سب بیٹھو، دیکھو تو موسم کتنا خوبصورت ہو رہا ہے، لڑکیاں بالیاں تو بڑا لطف اندوز ہوتی ہیں، تم بھی جاؤ۔ طاہرہ نے پیار سے اس کے ماتھے پر آئے بال پیچھے کیے۔ رابیل کو اپنے اندر نئی توانائی دوڑتی محسوس ہوئی۔ شیشے کی کھڑکیوں کے باہر برستی بارش کا نظارہ بڑا دل فریب تھا۔ سبز لان، سبز گھاس، سبز پودوں کے پس منظر میں یہ سفید عمارت بڑی بلی لگ رہی تھی۔ سارا ماحول نکھرا نکھرا سا تھا۔ اسے اپنی زندگی پر چھایا جمود یکلخت ہٹتا محسوس ہوا۔ دل ہر قسم کے اندیشوں سے پاک ایک نئی لہر پر دھڑک رہا تھا۔ اس نے داخلی دروازہ کھول دیا۔ بارش کی ایک موس اور بچھاڑ اسے بھگو گئی تھی۔ سامنے پھیلے گھاس کے وسیع میدان میں نوجوان نسل بے فکری سے بارش انجوائے کر رہی تھی۔ ایبرے کرم، اتنا برس کے کہیں بھی وہ اب جا نہ سکیں۔ نادر دروازے سے جھانکتی رابیل کو دیکھ چکا تھا، تبھی تو احمد رشتی کے گانے کی بے دردی سے ٹانگ مروڑی تھی۔ ہاں، یہ معاذ بیچارہ کیا کرے گا؟ عاقف نے شرارت سے آنکھیں نچائیں تو اس نے اسے دھمکی آمیز انداز سے گھورا، مگر وہ ذرا برابر بھی متاثر نہیں ہوا تھا۔ میں رابیل کو بتاؤں گا، رات بھر لان میں ٹہلتے تھے اور اداس گانے سنتے تھے۔ اسے منہ پر ہاتھ پھیرا تو معاذ اس کے کمر میں مکہ جڑا، وہ بلبلا کر رہ گیا تھا۔ معاذ مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا رابیل کے پاس آ گیا اور بڑی ڈٹائی سے سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹیرس پر لے آیا اور سائبان کے نیچے پڑی کرسی پر تقریباً دھکا دے کر بٹھایا۔ وہ ریلنگ سے آگے ہو کر نیچے لان کی طرف چکا تھا۔ تم لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا تھا، وہ بڑے روب سے کہہ رہا تھا۔ اگر رابیل کو ڈانٹا تو اچھا نہیں ہوگا۔ تانیہ اور حماد اس کی حمایت میں بول پڑے تھے۔ نہیں ڈانٹتا ہمدردو، وہ تب گیا تھا۔ رابیل بھیگ چکی تھی، اسے سردی لگ رہی تھی۔ میں نے تم سے بھی حساب کتاب نہیں کیا ہے۔ اس نے مصنوعی روب سے اسے دیکھا، مگر وہ ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہوئی تھی۔ میں نے دادی جان اور آنٹی سے سب کچھ کہہ دیا ہے، آپ مجھے کچھ کہہ کر تو دیکھیں۔ اس نے بھیگتے معاذ کو اعتماد سے دیکھا تھا۔ سچ مچ کہہ دو، موسم بڑا آفت ہو رہا ہے۔ اس نے دل نشین انداز میں بے باکی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو رابیل نے نگاہ چرا لی تھی۔ اس کی آنکھوں سے پرجوش جذبے جھانک رہے تھے۔ اچھا، اب تو میرے ساتھ پاکستان ٹورس پر چلو گی نا؟ اکیلا جا کر بہت بور ہوا تھا۔ وہ آنسویں اپنی گہری چمکدار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بے اختیار اس کا سر اس بات میں ہلا اور دوستانہ سے ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر چمکی تھی۔ عین اسی وقت نادر نے کیسٹ پلیئر بلند آواز میں لگا دیا۔ وہ شرارت کرنے سے کیوں پیچھے رہتا؟ مسلسل نیچے سے معنی خیز ہنسی، کھانسی اور سیٹیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چھائیو رے، پیار کا بادل چھائیو رے۔ ماں سے صاحبان کے نیچے سے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ بارش تواتر سے بھگو رہی تھی، مگر اب اسے سردی نہیں لگ رہی تھی۔ اسے زہرہ بخت کی ایک نظم کی چند لائنیں یاد آ گئی تھیں۔ کئی زخموں کی گہرائی، کئی زہریلی باتوں کے تیر، کئی تیغ صف لہجے زہر میں ڈوبے نشانے، وقت بلا دیتا ہے اپنے زخموں، اپنی باتوں کو، اسی زہر کو تریاک بنا دیتا ہے، وقت بلا دیتا ہے۔ وقت واقعی بڑا مرہم ہے۔ اسے گزرا تلخ اور کٹھن وقت آج سچ مچ بھول گیا تھا۔ اس نے ساتھ کھڑے معاذ کو چاہت و اعتماد سے دیکھا۔ وہ شریر ٹولی بھی ٹیرس پر آ گئی تھی۔ صلح مبارک ہو، وہ ایک وقت یک زبان ہو کر بولے تو رابیل کی ساری کلفت پل بھر میں زائل ہو گئی تھی۔ آنے والے دن بڑے روشن ہو گئے تھے، اسے اس بات کا یقین تھا، اور اس کا یہ یقین بے گمان نہیں تھا۔ ختم شد۔ جی تو یہ تھا ہمارا آج کا ناول۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ آپ لوگوں کے کمنٹس کا، آپ لوگوں کی اچھی اچھی رائے کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا۔ اس کے علاوہ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ آج کا ناول بہت مشکل سے ریکارڈ کیا ہے، طبیعت کچھ ناساز ہے، بار بار آواز نکل ہی نہیں رہی تھی، بار بار گلے میں نا جیسے کچھ چیز اٹک رہی تھی، ایسے ہو رہا تھا، تو بہت مشکل سے ریکارڈ کیا۔ آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا۔ آپ لوگوں کی رائے کا، آپ لوگوں کے خیالات کا انتظار رہے گا، اور اچھا رسپانس دینا شروع کر دیں۔ امید کرتی ہوں ناول آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ضرور بتائیے گا کہ ناول کیسا لگا۔ ابھی کچھ مصروفیات ہیں، آپ کو پتہ ہے 1-2 دن تو رہ گئے ہیں عید میں، تو عید کی مصروفیات، پھر صفائیاں وغیرہ کرنی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بڑی عید کی تو زیادہ ہی مصروفیات ہوتی ہیں، تو بس
इसी कामों में लगे हुए हैं, तो इतना टाइम नहीं है कि कुछ लॉन्ग नॉवेल्स पढ़ सकूं। तो अभी ये कुछ ईद के दिन, मतलब ईद के 3rd डे तक हम शॉर्ट नॉवेल्स ही पढ़ेंगे, लेकिन उम्मीद इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे नॉवेल्स लेकर आऊँ जो आपको पसंद आएँ, ठीक है। तो ये नावल भी मैंने बहुत उजलत में ही चूज़ किया है। एक्चुअली रात मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिस वजह से मैं कुछ ज़्यादा सर्चिंग नहीं कर सकी, लेकिन ये नावल मेरी लिस्ट में काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था कि मेरा इरादा था कि मैं पढ़ूँगी, तो मुझे पसंद भी था, तो मैंने सोचा कि चलो यही पढ़ देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। तो आप लोग अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा। आप लोगों की राय का, आप लोगों के मज़े मज़े के कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अच्छी अच्छी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो नावल का नाम था मेहंदी का रंग खिलने लगा, असगर नबीला बरराजा। उम्मीद करती हूँ नावल आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम कमेंट सेशन देखते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे। चलिए जी, तो सबसे पहले हम कमेंट सेशन देखते हैं। सबसे पहले सबा मलिक ऐसे राइट्स का कमेंट है, इन्होंने हैप्पी फीलिंग दिया, तो थैंक यू वेरी मच सबा, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। देन सुरिंदर सिंह का है, अपना नेम बताना पसंद करेंगे। इट्स अनाया खान डियर। देन अगर आपकी आवाज़ में ही मिले तो बहुत पसंद आएगा क्या। सबसे पहले मैं आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, थैंक यू वेरी मच सुरिंदर सिंह। वनी और सेकंड मैरिज बेस्ड नॉवेल्स सुनने को मिल जाए तो बहुत पसंद आएगा। 4-5 घंटे की होनी चाहिए इंशाल्लाह ज़रूर। अभी तो आपको पता है मसरूफियात चल रही हैं, ईद आने वाली है, तो ईद के बाद इंशाल्लाह मैं आपकी ये रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करूँगी, आपकी डिमांड, तो इंशाल्लाह ज़रूर। देन इनके ये कमेंट मैंने आपके देखे थे, मुझे समझ नहीं आई कि आप क्या कह रहे हैं। आई थिंक सो आप लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक ज़रूर लिखिए, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। देन मुस्ना कह रही हैं बहुत अच्छी स्टोरी थी, आई लव इट, थैंक यू वेरी मच मुस्ना। देन रेहान कह रहे हैं फैंटास्टिक स्टोरी, थैंक यू वेरी मच रेहान। देन उर्वा रूज कह रही है नाइस स्टोरी, थैंक यू वेरी मच उर्वा, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। देन ज़ेबा कह रही हैं मेरी उन राइटर से दरख्वास्त है कि इस तरह के नावल ना लिखा करें, ये औरत को इतना डिग्रेड नहीं करना चाहिए, बस इतनी जल्दी माफ़ी मिल गई। आपकी हर बात सही है। सना एंड समीर करैक्टर वाज अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच जैनब। बिल्कुल, मुझे खुद नहीं इस तरह की चीज़ पसंद। एक जहाँ पर जुल्म हो रहा हो ना, वहाँ जुल्म के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। अब वो एक बंदा क्या ना, हमने कभी लास्ट डेज़ में नावल पढ़ा था महरमा दिला दिया, तो वो नावल ना मुझे काफ़ी अच्छी स्टोरी लगी थी। वहाँ पर एक टाइम पे लड़के ने गलत उसके साथ किया भी था ना, उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसने लड़की के साथ गलत किया भी, फिर वो अपने रब के हजूर भी झुका, माफ़िया मांगी, लड़की से माफ़िया मांगी, उसकी जुदाई सही, उसे हक दिया फ़ैसले का। यहाँ पे हम आके मान सकते थे कि भाई ठीक है, उससे गलती हो गई, लड़की ने माफ़ कर दिया, इट्स ओके, इतना चलता है। लेकिन एक लड़की को आप 1-1.5 साल एक ऐसी तहखाने में बंद कर दे जहाँ उसका दुनिया से राब्ता कट जाए, उसके सारे घर वाले मर जाएं, उसकी कोई गलती भी ना हो, उस पर जुल्म की इंतहा कर दें, और वो लास्ट पे फिर उसे माफ़ कर दे, तो एक इंसानियत तो नहीं है ना, और ये कहाँ का इंसाफ है। तो ये चीज़ मुझे भी अच्छी नहीं लगी थी, और बिल्कुल ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और सना और समीर का करैक्टर वाकई अच्छा था, तो थैंक यू वेरी मच सेबा। देन अंबर न्यास ने लाइक किया, थैंक यू वेरी मच अंबर। देन मोहम्मद तो फ़ैल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आपी जान, कैसी हैं आप। नावल बहुत अच्छा था, खुदा बख्श और सरदार बेगम का बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया आज के नावल में। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद तो फ़ैल, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। और बस आप ही की तबीयत हो गई है नासाज, दरअसल 2-3 दिन हो गए हैं। मम्मा ना, ये रूटीन होती है हमारे घर की कि मम्मा चाहती हैं ईद से पहले हमारे घर की डीप सफाई हो, और वो डीप सफाई ना हमने जो मुलाजमा रखी है उससे नहीं करवानी, हमने खुद करनी है, क्योंकि आपको पता है काम वाली कितनी सफाई करती है, तो वो इतनी साफ़ सुथरी काम नहीं करती, तो मेरी मम्मा का होता है कि हम खुद करें। तो आजकल बस मम्मा खुद लगी हुई हैं, तो वो आपको पता है फिर डस्ट वगैरह और सारा कुछ तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है गले का। तो आज की रिकॉर्डिंग तो मर मर के ही की है, तो बस दुआ कीजिएगा कि ठीक हो जाए, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आज का नावल आपको अच्छा लगा होगा। आप लोगों की राय का, आप लोगों के कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल नए नावल के साथ, नए किरदारों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।